suggest that you people invest in these books and keep them because doctors की clinic होती है और वकीलों की library होती है. Let us start with the fact that what is family law. Family law कब शुरू हो जाता है? When does it start? The first step जो इसमें कबूल होगा, that will be the first document pertaining to this will be the nikahnaama. Okay. Nikahnaama is a very important document. It is registered, and because it is registered, it has the sanctity of being a registered document. Presumption of truth is attached to it. ये निकाहनामा जो है इट्स वेरी वेरी सैड कि बड़ा फ्लिपेंटली इसको फिल इन कर देते हैं, ना पढ़ते हैं ठीक से, ना लड़की को पढ़ने देते हैं, ना लड़के को पढ़ने देते हैं. सेकेंड पेज ऑफ द निकाहनामा पूरे औरतों के राइट्स हैं, आपकी बेटियों के बहनों के राइट्स हैं, आप लोगों के राइट्स हैं. उस पर वो मौलवी एक यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन डाल देता है एंड एवरीथिंग इज ओवर एंड डन विद कि औरतों के राइट्स को मंजूर किया जाता है. सो आई वुड सजेस्ट कि जब भी हो आप भी अपने, मैं तो लोगों से कहती हूँ एक वकील के पास चले जाओ, उसको उससे फिल इन करवा लो. कितना कोई ले लेगा? वकील आपकी बच्ची की प्राइसलेस जिंदगी होती है बच्चों की, और उस पर आप थोड़ी बहुत वकील की फीस के पीछे आप उसको नहीं फिल करते. खैर दैट्स द हमारा काम है हम लोगों को बताएं कि प्लीज गो टू अ प्रोफेशनल टू हैव दिस निकाहनामा फिल, एंड इसको हमेशा वक्त से पहले फिल करके रख लिया जाए ताकि एंड जब बारात आती है तो कोई बदनज़मी ना हो. निकाहनामा जो है उसको एक और ये बता दीजिए, अभी ऊपर तो डिटेल्स आ गए ना, कोई वार्ड कौन सा है, लड़के का नाम, लड़की का नाम, लड़का खुद मौजूद है उसको वकील की ज़रूरत नहीं है, लड़की है उसके वकील का नाम, निकाह का नाम, निकाह का जो विटनेस है उसका नाम और ऑल दैट आता है. बिफोर आई गो एनी फर्दर मैं इतना बता दूं कि जहाँ अब लड़का बालिग होता है तो अमूमन यहाँ लिखा जाता है लड़का खुद मौजूद, the boy was present himself. एंड अगर लड़की है तो वकीलों की बात करते हैं. अभी वो कंजर्वेटिव थिंकिंग चल रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया कि शादी की हद तक लड़की विल बी कंसिडर्ड एन अडल्ट एट द एज ऑफ 60. मगर वो फिर भी वकील लेकर आते हैं. उस पर चलो फिर भी ठीक है, मैं चलो आई गिव दैट लीव है. वो जब 18 साल की हो जाती है लड़की फिर भी वकील को ले आते हैं, हालांकि वकीलों की ज़रूरत नहीं है, वो बालिग है लड़की, अपने डिसीजन खुद ले सकती है. टाइम तो आप लोग एहसास नहीं करेंगे, यू विल गेट नोवेयर इन लाइफ. ये कोई तरीका नहीं है. आपको अगर कह दिया है आपके सीनियर्स ने या अमीन साहब ने कह दिया कि जी सो एंड सो टाइम लेक्चर शुरू होने वाला है, यू शुड मेक इट अ पॉइंट टू बी हियर ऑन टाइम. नेक्स्ट टाइम मैं बता दूं आप लोग पास का आराम करते हुए एनीबॉडी कमिंग आफ्टर टाइम आई हैव दैट डोर लॉक्ड. एनीवे अभी नीचे आ जाते हैं, डिटेल्स आ जाते हैं. उसके बाद आ जाते सबसे बड़ा तनाज़ा जो होता है वो हक महर. हक महर क्या है? हक महर दो तरीके का हक महर होता है, एक प्रॉम्प्ट होता है, एक डेफर्ड होता है. प्रॉम्प्ट मुअज्जल और डेफर्ड मुअज्जल एन से होता है, बट चूंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है तो अमूमन मुअज्जल और गैर मुअज्जल लिख दिया जाता है. एंड मुअज्जल इज प्रॉम्प्ट एंड मुअज्जल इज डेफर्ड डाउर अमाउंट. प्रॉम्प्ट डाउर अमाउंट बाज़ औक़ात उसी वक्त दे दिया जाता है लड़की को, या इट इज समथिंग शी कैन डिमांड व्हेनेवर शी वांट्स द मनी. एंड द गैर मुअज्जल जो है वो रिकवरेबल है ऑन डेथ एंड डिवोर्स. एंड इतना बता दूं कि अगर शौहर बीवी के जब उसके निकाह में है, द मैरिज सब्सिस्टिंग, वो मर्द दूसरी शादी कर लेता है, बेशक वो चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल से पूछ के करे, लड़की की इजाजत से करे नहीं करे, द डेफर्ड डावर विल बिकम प्रॉम्प्ट. इन हालात में जब मर्द दूसरी शादी कर लेता है तो उसका जो औरत का डेफर्ड डावर है इट विल बी कंसिडर्ड प्रॉम्प्ट. ये मौलाना इन्वायरमेंट साहब की रूलिंग्स है, एंड दैट रूलिंग हैज बीन upheld many times by the Supreme Court. It's up to you people to go into the rulings and research करें इसकी. अब निकाह ये हो गया. अच्छा, जहाँ पहले मैं इसको एग्जॉस्ट कर देती हूँ ये हक महर वाली बात. लड़की जब खुला लेती है उसको हक महर वापस करना पड़ता है. ठीक है. निकाह नामे में अगर लिखा गया है कि हक महर दे दिया गया और ना दिया गया, कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट के लिए दे दिया गया, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ना, sanctity of truth is attached to it, presumption of truth is attached to it. तो ये लोग तो ये भी करते हैं, उसमें वो लड़की का जो होगा जो भी होगा हक में, अगर उसको प्रॉम्प्ट दे दिया गया वो वापस कर देगी, अगर पूरा डावर डिफर्ड था वो उसको फॉरफिट कर देगी. आई डोंट एग्री विद दिस थिंग. ये प्रैक्टिस बन गई है. अगर आप लोग मोहम्मद लॉ पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है कि काजी विल डिसाइड द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस टू बी रिटर्न. क्यों? उसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक शादी हुई है, वो औरत अपने पूरे ड्यूटीज एज अ वाइफ कंप्लीट कर रही है, एंड येट द हस्बैंड उसको छोड़ देता है. अब ऐसे हालात क्रिएट करता है कि शी कैन नॉट बेयर इट एनीमोर, वो खुला लेती है. उससे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा ना,
مرد نے میں بھی فیتھفلنس کا کانٹریکٹ توڑ دیا یا اس نے اس کو مینٹین نہیں کیا, 100 وجوہات, کرولٹی کی, تو وہ نہیں جانا چاہتی کہ میں کرولٹی کی بیسس پہ جاؤں, اس کی بیسس پہ جاؤں, تو پروف کرنا پڑے گا. کھلا میں کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی, کوئی وٹنسز نہیں آتے, مگر یہ شی ہیز ٹو بی ڈیوور ہے حق میں ہے. وہ آپ لوگوں کا کانسیپٹ ہاؤ ویل یو کین کنونس دا جج, کس طرح یہ محمد اللہ کہہ رہا ہے, اس کو بھی تم اپلائی کرنا کیا ہے. بعض اوقات ہمارے اسلام آباد کورٹس میں کیا ہے بچوں نے, اینڈ اٹ ہیز ناٹ بین چیلنج, سو اٹ از بین اپ ٹو ٹرائی کورٹ. آئی تھنک پنجاب میں امینڈمنٹ آئی تھی, اس میں لکھا گیا تھا جس میں پنجاب میں امینڈمنٹ آئی تھی, دیٹ امینڈمنٹ ہیز بین ہماری that amendment has been unfortunately abrogated. اس کو ریپیٹ کر دیا گیا ہے, وہاں پہ تھا کہ 25 اور 50 اتنے % واپس کر دی unfortunately. And I'm of the opinion کہ جو law ہوتا ہے وہ judges نہیں develop کرتے. With absolute respect for the judges, I think the lawyers do. اگر میرے سامنے دو وکیل کھڑے ہوئے ہیں, بحث کر رہے ہیں, تو کسی ایک کی جو آرگومنٹس ہوں گے ان کو بنوں گے, پھر میں ڈائلیٹ کروں گی. ہاں اس وقت میں ایز اے جج اس کے اور اینگلز بھی دیکھوں گی, تاکہ نا I have to give my reasons in the judgment. That is his own application. اگر آپ اسسٹ کرتے ہیں نا کورٹ کو, تو پلیز میک شیور یو پریپیئر یور اسسٹنٹ, اینڈ پلیز 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 میک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, نہ ججز کر رہے ہیں آج کل, نہ آپ لوگ کر رہے ہیں سپیریئر کورٹ سے ججز کر رہے ہیں, لوور کورٹ میں نہیں کر رہے ہیں. یو ناٹ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس, ہٹ کے بھی سوچیں, ڈیولپ کریں لا کو. اوکے, تو یہ ہو گیا جی نکاح نامے کی بات ہوگی, حق مہر کی بات ہوگی. اس کے بعد ایک کالم آتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے آیا نکاح کے بعد, شادی کے بعد کوئی پیسہ, کوئی حق مہر کا کچھ حصہ لڑکی کو دیا گیا, اگر دیا گیا تو کس قدر, اور اس کے بعد کاغذات پریپیئر کر لیے گئے ہیں. یہ انفارچونیٹلی آئی فائنڈ بارنگ کے پی کے, آئی فائنڈ پوری پروونسز میں یہ نہیں ہوتا. میں کے پی کے میں جو کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو بہت سیف گارڈ کرتے ہیں, پراپرٹی بھی لکھواتے ہیں. آئی تھنک پیپل نیڈ واچز, آپ لوگوں کو گھڑیوں کی ضرورت ہے. 12 o'clock means 12 o'clock. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پراپرٹی کرتے ساتھ کابی نامہ بھی بناتے ہیں الگ سے اسٹیمپ پیپر پہ, تاکہ لڑکیوں کے رائٹس نہ ہو جائے. وہ پراپرٹی کریں گے which is immovable property, which is wonderful because actually حق مہر is not فالتو چیز نہیں ہے, it is the security of the woman. تو آپ لوگوں کو چاہیے, آپ اپنی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, ان کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ بھی آئی نیڈ ٹو سیو گارڈ مائی ڈاٹرز. یہ سکہ رائج 30 روپے یہ نہیں چلتا آج کل کے زمانے میں. اینڈ حق مہر ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ اکارڈنگ ٹو سوشیو اکنامک اسٹیٹس آف دا مین. کھڑا پتی ہے وہ 30 روپے لکھا ہے, یہ کون دیتا ہے کون دیتا ہے کی بات نہیں ہے, کورٹس دے رہے ہیں حق مہر. if they don't, اور وہ ڈگری ہو جاتی ہے, تو بیٹر فیکٹ جو حق میں جو لکھا جاتا ہے اس پہ تو بحث کی گنجائش نہیں رہتی نا. بڑی کوشش کرتے ہیں جی ہم نے سونے کی صورت میں دے دیا, ہم نے یوں دے دیا, ہم نے یہ لکھا یہ ہے, یہ ڈیفرڈ تھا, آپ نے دینا ہے. تو اپنے آپ کو بھی سیف گارڈ کریں, اپنے بچیوں کو, اپنے بہنوں کو, بیٹے کو بھی سیف گارڈ کریں. ایک اور لکھا ہوا ہے اس کے عوض. Now that's a very interesting thing. اگر فرض کریں 1 لاکھ روپیہ حق میں مقرر کیا گیا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ اس کے عوض کو دیا گیا, اور وہ لکھ دیتے جی 2 کڑے جن کی مالیت اتنے 1000 روپے تھی وہ دی گئی ہے. اب جب آپ عدالت جو کیس آئے گا وہ لڑکی ریکوری میں آئے گی, تو آپ نے اس کو نوٹس کرنا کہ جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اتنی مالیت کے کڑے پہلے دے دیا جی, تو جو لاکھ روپے سے 38,000, I wish it was 38,000 but it is not, تو 38,000 کے ہم نے کڑے ان کو دے دیے تھے. تو کورٹ کو آپ نے باور کروانا ہے کہ جی 38,000 ہم پہلے ہی دے چکے ہیں اس کے عوض, اور یہ باقی جو پیسہ رہے گا یہ ہم دیں گے. اور اس پہ قاضی صاحب کی ججمنٹ ہے کہ ان لیو دیئر آف, اس کے عوض. تو عوض مین میٹر سے مین جو فگر ہے اس میں سے آپ لوگ مائنس کر کے پھر یو ریٹرن دا تھنگ. دین یو گو آن ٹو سے کہ آیا شوہر کی طلاق کے حق پر کوئی شرط لگائی گئی. یہ بالکل سپرفلس ہے. یہ سپریم کورٹ نے اپروو کیا ہے کہ مرد کے طلاق کے حق پر آپ کوئی کنڈیشنز نہیں لگا سکتے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ کیا آیا کوئی اور شرائط ہیں, تو اس میں میں عموماً لکھواتی ہوں, گرلز دس از فار یو گرلز اسپیشلی, کہ آپ لوگ دیکھیں, اور آپ لوگ جو بھی فیمیل کلائنٹس آئیں گے ان کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے. میں لکھواتی ہوں کہ ایڈوائز دیم کہ لکھیں ان کیس آف ڈیورس دا گارڈین شپ, ناٹ دا کسٹڈی, دا گارڈین شپ آف اینی چلڈرن ان دا میرج ول بی آف دا مدرس.
آگے میں نے لکھوایا ہے بٹ فارچونیٹلی وہ شادیاں اسٹل اسٹیبل، تو وقت نہیں آیا اس نکاح نامے کو یوز کرنے کا. تو اٹس بی چیلنج فار می اینڈ یو. اگر کوئی آتا ہے یہ لکھوا کے نکاح نامے پہ وہ گارڈین شپ مانگ رہی ہوں بچوں کی، تو دس ول بی ویری بینیفیشیل. Now a very important topic is the woman's delegated right of divorce. آیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کیا یا نہیں؟ آپ اس کو ہاں لکھ دیں یا لکھ دیں غیر مشروط طور پہ انکنڈیشنلی دیا ہوا ہے یا کنڈیشنلی دیا ہوا ہے. آپ عورت کے طلاق کے حق پہ کنڈیشنز لگا سکتے ہیں. مثلاً میں ایک ہی مثال اس کی دوں تو ناٹ ٹو ویسٹ ٹائم، مثالیں تو بہت بنتی ہیں کہ اگر میں نے شادی کے 2 سال کے اندر آپ کو لڑکی کو فلیٹ نہیں لے کے دیا یا پراپرٹی نہیں لے کے دی، in that case اس کے پاس رائٹ آف ڈیورس ہوگا. So the woman will have to wait 2 years and اگر وہ گھر نہیں اس کو لے کے دیتا یا اپارٹمنٹ یا کوئی پراپرٹی نہیں لے کے دیتا then she will have the right of divorce. Unconditional ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ کر سکتی ہے. اور جب عورت رائٹ آف ڈیورس کرتی ہے وہ انڈر سیکشن 7 of the Family Laws Ordinance, read with section 8, not Family Laws Ordinance, I'm sorry, Muslim Family Laws Ordinance, not Family Courts Act, Muslim Family Laws Ordinance کہ section 7 کے تحت ہوگا اور اس کے ساتھ لکھا جائے گا read with section 8. section 8 کہتا ہے جب عورت کا طلاق کا حق ہوگا in any other mode of طلاق وہ mutatis mutandis apply کرے گا. mutatis mutandis means with the necessary changes, and the necessary change is کہ لڑکا طلاق میں لکھتا ہے I divorce her اور لڑکی لکھتی ہے I divorce myself. The party being divorced is always the girl. تو ابھی I divorce him نہیں لکھ سکتی، وہ کہتی ہے I divorce myself. اس میں آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہی بھی لڑکا شادی شدہ ہے، شادی شدہ اجازت لی ہے، بچے ہیں، all that is self-explanatory and that is not وہ hardly ever those topics come up. I want to address topics جو کورٹ میں گھڑی گھڑی آتی ہیں، frequently matters آتے ہیں. اس میں یہ کہ what was also a very special thought today. Where are the modes of dissolution of marriage? That we'll find in the Dissolution of Marriages Act 1939. اس میں section 2 میں definitions دیے گئے ہیں کہ کن حالات میں عورت اپنی میرج کو ڈیزالو کر سکتی ہے اور اگر وہ پوائنٹس کو پروو کر دیتی ہے then she will be entitled to recover her حق میں. These are 9 grounds. ان میں سے ایک گراؤنڈ کھلا کا ہے، اس گراؤنڈ کو نکال دیجیے پھر باقی سارے گراؤنڈس کو پکڑ لیجیے. There are 9 grounds جو بھی مجھے آف دا کف یاد آتے ہیں. cruelty ہو گئی، cruelty mental بھی ہوتی ہے، physical بھی ہوتی ہے، اس کی پراپرٹی کو مس اپروپریٹ کرتا ہے، اس کے ریلیجس اسٹڈیز ریلیجس آبزرو کرتی ہے ریلیجس ریچولس کو، اس میں وہ کرتا ہے ہی از امپوٹنٹ، ہی از اے لونیٹک، اس کو برے کاموں پہ لگانے اکساتا ہے. So all these matters are on this ground. جب آپ یہ گراؤنڈ لیں گے تو پراپر ٹرائل کنڈکٹ ہوگا. آپ کو وٹنسز بھی پیش کرنے پڑیں گے، کراس ایگزامینیشن بھی ہوگا، پراپر گراؤنڈ ہوگا، اس کے بعد آرگومنٹس ہوں گے and then the judge will decide if the woman has proved the ground and if she gets the marriage dissolved on the ground that she has taken then she can claim her حق میں. مگر میں ایک ایڈوائز آپ کو یہ کروں گی کہ جب اگر آپ کوئی گراؤنڈ لے رہے ہیں، فرض کریں آپ کرولٹی کا گراؤنڈ لے رہے ہیں تو پریئر میں ضرور لکھیں اینڈ ریکوری میرج شوڈ بی ریزالوڈ آن سچ اینڈ سچ گراؤنڈز آف کرولٹی اینڈ دیٹ مائی حق میں ہے may kindly be granted in favor of the plaintiff as against the defendant. خلا میں آپ کو کچھ نہیں کرنا. خلا کی ڈگری جو ہوتی ہے that's not even appealable. یونین کاؤنسل میں جائے گی یا اگر آپ ویسٹ اسلام آباد میں ہیں تو آربیٹریشن کاؤنسل میں جائے گی. وہ آربیٹریشن کاؤنسل 90 days لے گا. 90 days کے بعد کوشش کرے گا ریکنسلیشن ہو جائے اور جب نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ ڈیورس کا سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا. اور یہ 90 days ہے 75 days ہے. This is a very interesting topic at the moment. I'm involved in a long discussion with Aslam Haki Sahab over this and when next time inshallah I don't maybe the next lot will benefit from this کہ وہ کہتے ہیں کہ 75 days میں کے بعد وہ نہیں ریکنسائل کر سکتے. میرا مدعا ہے کہ نہیں 90 days کے بعد ریکنسائل نہیں کر سکتے. تو یہ ہو گیا ریگارڈنگ دا نکاح نامہ. I would like you کہ میں نیکسٹ اب جانے والی ہوں کہ نکاح کے ریگارڈنگ ڈیورس ایکٹ. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کوشچنز ہیں about the نکاح نامہ
تو پھر ابھی پوچھ لیجیے تاکہ وی کین ڈو اٹ سسٹمیٹکلی. اینی کوشچنز؟ میڈم آپ نے کہا کہ آپ پریفر کرتے ہیں کہ نکاح نامے کے اندر بچوں کی گارڈینشپ ہے وہ مدر کو جانی چاہیے. اس پہ میں پریکٹیکلی ہم نے دیکھا بھی ہے پاکستان میں ادر وائز سوشلی ہماری ڈائیورس جو بچیاں ہیں لڑکیاں ان کی شادی دوبارہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے. لیکن اسلام میں تو باپ کو ہے رسپانسبلٹی بچوں کو پالنا. جب بچے ماں لے لے گی تو شادی امپاسبل ہو جائے گی سیکنڈ ماں کی. اگر باپ کے پاس رہیں گے تو وہ ٹھیک رہیں گے, ماں پہ برڈن نہیں آئے گا. پھر وہ اسلامک ابھی جتنے اسلامک ملک ہیں جیسے سعودیہ ہے یو ای ہے وہاں پہ باپ پالتا ہے بچے. عورتیں ڈیورس ہوتی ہیں وہ دوبارہ فٹافٹ شادی ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں تو بچیاں ساری عمر بیٹھی رہتی ہیں. ایک بچی کو لے کے وہ ساری عمر بیٹھی ہوئی ہے, ایک بچے کو لے کے جو باپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ بچیوں کا برڈن کر رہی ہیں, فیور تو نہیں کر رہی. I beg to differ. 1987 Supreme Court. A mother's lap is God's natural cradle. But that does not mean that a woman should not be held hostage because of the children. ماں کی جگہ پر لاتعداد uncountable rulings ہیں. There is no substitute for a mother's love. باپ گارڈین ہے, وہ دے گا چاہے میں اپوائنٹ ہو جاتی ہوں اپنے بچوں کی گارڈین. The father is still the provider who is the biological guardian. میں جس گارڈینشپ کی بات کر رہی ہوں میں لیگل گارڈینشپ کی بات کر رہی ہوں. اب فار ایگزامپل لڑکیوں میں نے بہت دیکھے ہیں یہ کہ لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے, اس کے لیے اچھا رشتہ ہے, وہ لڑکا کینیڈا میں ہے, دبئی میں ہے, اینڈ از ولنگ ٹو ٹیک آن دا چلڈرن. 2 بچے 3 بچے ہیں, مگر نہیں اس کے پاس گارڈینشپ ہی نہیں. شی کین ناٹ ٹیک دا چلڈرن ابراڈ. تو اس کی وہ آگے کی زندگی. اب تو زمانے میں ڈیورس از نو لانگر اے اسٹگما. یہ آپ سن لیجیے. میں تو حیران رہتی ہوں ہمارے زمانے کی طلاق کا ورڈ نہیں منہ پہ آنا چاہیے, اچھے لوگ نہیں یہ لفظ استعمال کرتے. اب تو ہر گھر کی کہانی کیوں کہتی مجھے طلاق چاہیے. لڑکیاں اپنا رائٹ ٹو ڈیورس بھی لے رہی ہیں, لڑکے بھی انٹالرنٹ ہیں, لڑکیاں بھی انٹالرنٹ ہیں. تو یہ پورا رنوم ہی بدل گیا ہے نا. بٹ آئی تھنک کہ بچوں کو جتنی ماں کی ضرورت ہوتی اتنی باپ کی نہیں ہوتی. باپ از اے ویری امپورٹنٹ فگر. آئی ول نیور ایور سے کہ باپ کا نہیں ہے. باپ کا اپنی کمر سیدھی رہتی ہے باپ سے. وہ ماں کو گارڈین اس لیے بنانا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی یہاں چلیے چھوڑ دیں, ابراڈ کی باتیں چھوڑ دیں, کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے, باپ نے طلاق دے دی, وہ کراچی میں کام کر رہا ہے, بچی کو ماں اسلام آباد میں بچوں کے ساتھ ہاسپٹل جاتی ہے, باپ کی طرف باپ کے سگنیچر چاہیے. وہ جانا چاہ رہی, چلے عمرہ پہ جانا چاہ رہی, اس کی پوری فیملی جا رہی ہے, وہ نہیں بچوں کو چھوڑ کے جا سکتی. وہ ایمبیسی کہتی ہے جی گارڈینشپ لے کر آئے, باپ کی اجازت لے کر آئے. اس لیے اگر شی ہیز اے گارڈینشپ ایمبیسیز دے دیتی ہیں ویزاز. اور آئی فیل کہ جو باپ کا کیا ہے, آئی فیل فادر از اے ویری 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 امپورٹنٹ فگر. اینڈ اس کو نہیں آپ سے فرنٹ سیٹ پر ہی رکھیں گے باپ کو اور ماں کو, مگر جو نرچرنگ ہوتی ہے ماں کرتی ہے, تربیت ماں کرتی ہے. باپ تنکے لاتا ہے, ماں کو حوصلہ بناتی ہے. سو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی بیکاز دے ہیو 2 چلڈرن, ری میرج نہیں ہوتی, بالکل بات ہے. بلیو می ڈیورسڈ اور وڈوڈ عورتوں کی زیادہ جلدی ہو جاتی ہیں, کمانیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں. اٹس اے فیکٹ. آئی ایم ٹاکنگ بیسڈ آن دی ایکسپیرینس آئی ہیڈ ان لائف واچنگ پیپل. لوگوں کے ساتھ ہم نے تو کرتی وہی کام. یہ آلسو لائک اٹ از سیڈ آفن that the facts of every case are different. اس کے جو ڈائنامکس ہیں ہر کیس کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور میں اتنا ہی بتا دوں کہ گارڈین شپ جو ہوگی نا ولایت جس کو کہتے ہیں, وہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹائٹل. کسٹڈی تو باپ کو ملتی نہیں. 99.9% کیسز میں دس از the benefit of the mind lies with the mother. Custody and guardianship are 2 different things. So let's get to that when we get to the topic. آپ نکاح نامے کے بارے میں سارے کوشچنس کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں, تاکہ میں جو آپ ٹاپک آپ نے شروع کیا اس پہ میں آ جاؤں. اینی کوشچنس آن دا نکاح نامہ؟ جی پوچھیے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اپیلیبل کیوں نہیں ہے, اس کی کوئی پراپر لاجک؟ بالکل. اور یہ 90 days کی لمیٹیشن کیوں ہے؟ اس کا میں آپ کو بھی بولا کہ آؤٹ آف دا باکس ہونا چاہیے. تو ریکنسیلیشن آپ کہتے ہیں کہ 90 days کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے, تو وہ تو آلریڈی کھلا کے لیے اپلائی کر چکے ہوتے ہیں, تو وہ کیسے آؤٹ آف دا کورٹ جا کے ریکنسیلیٹ کرتے ہیں؟ اس کا کورٹ کو کیا انشور کیا جاتا ہے کہ وہ ریکنسیلیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وہ تو بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں, اور اس کے بعد 90 days کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اور کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اوکے لیٹ می ایکسپلین دیٹ ٹو یو. ایک عورت جاتی ہے عدالت, وہ خلا کی ڈگری لیتی ہے. اسلام میں
جائز باتوں سے اللہ میاں کو سب سے بری طلاق لگتی ہے، چاہے کسی بھی فارم میں ہو، خلا میں ہو، آن گراؤنڈز آف کرولٹی ہو، یا لڑکا اپنا کر رہے لڑکی نے ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس کیا. اللہ میاں کو خلا پسند نہیں، مگر اللہ نے اجازت دی ہے. وائی؟ اللہ نے اس لیے اجازت دی کہ میرج از سپوز ٹو بی ہارمنی اینڈ لو اینڈ ٹرسٹ اینڈ رسپیکٹ. جب دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں، they have every right to move on in their lives. We are not Roman Catholics. رومن کیتھلکس کو پیپل پرمیشن لینا پڑتا ہے، پوپ سے پرمیشن لینا پڑتا ہے شادی توڑنے کے لیے. اور جب دو لوگ خوش نہیں ہیں شادی میں تو وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں پسند کرتے، پھر بدکاریاں آتی ہیں سوسائٹی میں. اسلام از اے ویری لاجیکل، اٹس ناٹ ایون اے دین، وہ دین ہے، وہ ریلیجن نہیں ہے، اٹس اے وے آف لائف. اینڈ اٹ از ون آف دا موسٹ، آئی ہیو اسٹڈیڈ موسٹلی آل دی ریلیجنس. اور جتنی لبرل اسلام ہے، یہ تو ویسٹ ہمیں کر رہا تھا خیال مسیح یہ کہ اسلام is a very liberal religion and gives a lot of rights to women. And it has been held in judgments of the superior courts also that she should not be subjected to an unhappy union. Why should she live in a hateful union? When I joined this profession, عورتوں کو 6 سال لگتے تھے خلا کی ڈگری لینے کے لیے، بعض اوقات ملتی بھی نہیں تھی ڈگری. آپ دیکھیں گے، آپ 79 سے 89 سے پہلے کیا اگر آپ پڑھیں گے آپ کو رولنگز ملیں گے کہ خلا کی ڈگری ریفیوز کر دی گئی. Then in the wisdom, the legislature realized کہ نہیں، یہ تو غلط بات ہے، آپ ایک عورت کو سبجیکٹ کر رہے ہیں to live in a hateful union. And وہ آدمی بھی اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ بھی نہیں، پر اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، because بعض دفعہ حق میں بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیوں کروں، تم جاؤ، تم خود طلاق لے لو، تم خود سیپریشن. ایک یہ ہو گیا آپ کا کوشچن کا آنسر. دوسرا کیا تھا کوشچن؟ You had a long series of questions. Why it is not appealed? Okay. Why appeal it? جب کورٹ نے دونوں پارٹیوں کو بلایا ہے، ان کی ریکنسلیشن کرانے کی کوشش کی ہے، لڑکی نے کہہ دیا مجھے اس سے شدید نفرت ہے، اس کے ساتھ رہنے سے میں موت کو ترجیح دیتی ہوں. اور یہ نہیں کہ کورٹس ایک دم سے کر دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں، جائیں آپ ادھر بیٹھے میرے چیمبر میں بیٹھے کوشش کریں، وکیل کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ کوئی وہ تو نہیں ہے، وی آر ناٹ ہاربل پیپل، وی آر ناٹ کہ ہم چاہیں گے طلاق نہیں ہو، ہم بھی کوشش کرتے ہیں. سوچ لیجیے اس بات. ابھی میرے پاس ایک بچی ہے، آئے دن وہ میں کہتی ہوں اچھا جاؤ تمہاری ناٹ ریڈی، جاؤ. سوچ کے ایک ہفتے کے بعد مجھے ابھی آیا، اس نے کل آیا کہ میں آنے والی نہیں، میں نے سوچ لیا میں آ رہی ہوں. پھر میں کہا اچھا میرا ہی کمنگ. دوسرے دن شام کو مجھے آیا کہ تھی میڈم آپ ناٹ ریڈی. میں کہا تم سے کہہ رہی ہو ناٹ ریڈی. ہمارا وقت فرض بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں شادیاں گھر بسے بھی اچھے رہتے ہیں. اب آگے آپ آگے جی فیملی، پھر آئیے دیکھیں کتنا اچھی بات ہے کہ خلا کی ڈگری مل گئی ہے، مگر ابھی بھی اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے. وہ طلاق کا جو پروسیجر ہوگا تو آربیٹریشن کاؤنسل میں چلے گا. قاضی نے اناؤنس کیا کہ میرج ڈز ناٹ ایگزسٹ، بٹ اس نے عدت کا بھی وقت میں گزارنا ہے نا. عدت مینس کلیننگ آف دا ووم ٹو میک شیور کہ اس کے پیٹ میں کا بچہ نہیں ہے. بہت 3 مہینے اور اس کو مل جاتے. آربیٹریشن کاؤنسل از اے لیگل میتھڈ جہاں سے آپ نے ایکوائر کرنا ہے ڈیورس کا سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے. وہاں پر بھی آپ کو موقع ملتا ہے. سو لا میں اتنے بلٹ ان سسٹمز ہیں، اتنے ویلز ہیں کہ رک جائے طلاق رک جائے. اور بھائی جب نصری میں جو لکھا تو ہوگی چی وانٹس ٹو. تو آربیٹریشن کاؤنسل وہ 90 days 3 مہینے میں یہ پتا کرتے ہیں کہ عورت پریگننٹ تو نہیں ہے. عدت مینس کلیننگ آف دا ووم. اور اگر وہ پریگننٹ ہوگی تو وہ جو عدت کا پیریڈ ہوگا وہ ختم ہوگا ایٹ دا برتھ آف دا بیبی اور ایٹ دا اینڈ آف دا 90 days which ever comes later. تو اس نے 8ویں مہینے میں عورت 8 مہینے کی پریگننٹ تھی، اس کو طلاق دے دی. آف کورس 9th month of the baby is come. جیسا بیبی پیدا ہوگا اس کے 1 مہینے کی عدت رہے گی and she be free. But that does not mean کہ ڈیورس نہیں ہوئی ہے، صرف عدت کا پیریڈ دیر سے ختم ہوگا. ڈیورس ہو جائے گی اس کی. آربیٹریشن کاؤنسل 90 دن میں دے دے گا چاہے اس نے کبھی بھی ڈیورس کی ہو. تو many chances are given to the parties کہ reconcile کریں. اور آپ لوگ کا بھی فرض بنتا ہے اس وکیل کہ آپ ان کو کنونس کریں کہ گھر بس آگے رہو. پتہ کیا بجٹ ہوتے ہیں ینگ پیپل، بچے نہیں ہیں، وہ تو اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. بٹی پلیت ہوتی ہے بچوں کی and they don't realize what they're doing to the children. اور سب سے بڑی بات and I have grounds against women کہ اتنا بچوں کو باپوں کے خلاف برین واش کرتے ہوئے کہ teaching the children how to hate. یہ مت کریں. طلاق میاں بیوی کی ہوتی ہے، پیرنٹس کی نہیں ہوتی. یہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے وہاں میں بات کہ کل کو آپ لوگوں کی بھی اولاد ہوگی نا، یا ہوں گی آپ لوگ کی اولادیں. Why make the children go through that? تو اس لیے دیکھیں
the first relationship between human beings is کل کائنات میں میاں بیوی کی تھی. بابا آدم اور اماں حوا, باقی سب بعد میں آئے نا. That is how important this relationship is. سب سے پہلی relationship between two human beings. تو اس کو آپ یہ اپنے پیسے کے پیچھے بیٹھنا کوشش کرو گی کہ نہیں دوستی ہو, چلو بیٹا جا کے ٹرائی کرو, جاؤ بیٹا جا کے ٹرائی کرو. And they come back to you. ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے بات نہیں کر سکتے, کسی اسٹرینجر سے آپ آسانی سے بات کر سکتے, اور وکیلوں کے پاس جب آتے ہیں تو آپ میں ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے تب آپ کے پاس آتے ہیں نا, تو آپ کا فرض بنتا ہے نہیں ہوا تو نہیں. اور ایک اور میری ریکویسٹ ہے, جب آپ لوگ ریپرزینٹنگ کی ماں کے پاس ہیں بچے, باپ نے کر دیا کسٹڈی کا کیس, تو پلیز وہ سب سے پہلے کورٹ سے کہہ کے وزیٹیشن شروع کرتے ہیں. جتنی کوشش کرتی ہیں کہ وزیٹیشن نہ ہو تاکہ بچہ بچی یہاں سے برین واش کرتے ہیں. It's a horrible thing to do. And I personally feel that family laws میں everything is fair, مگر جہاں مردوں کے رائٹس ہیں, باپوں کے رائٹس ہیں, I feel the courts are very unfair. میں ججز کو منہ پہ کہتی ہوں کہ very unfair کہ باپوں کے رائٹس آپ لوگ بڑے. لیکن I worked out 760 hours ہوتے ہیں ایک مہینے میں, اگر آپ 30 سے حساب لگائیں. ان 760 hours میں باپ کو میکسیمم کیا ملتے ہیں جی 8 گھنٹے. That's not fair. پیسے بھی لے رہی ہیں, مینٹیننس بھی وہ دے رہا ہے, اور اس کو صرف 8 گھنٹے مل رہے ہیں. So or maybe 16 hours ہو جائیں گے maximum. So please try to make sure that the children are protected. You must protect the children. So چونکہ questions, are you satisfied with the answer? Do you want? Okay. Let us go on to the Guardian and Wards Act. 1980. اس میں بڑے امینڈمنٹس آ گئے. کسی نے اس دن کہا تھی انگریزوں کا ایکٹ ہے, ہم کیوں میں تھی, وہ جو انگریز نے بنایا تھا, راج بنایا تھا, سب کانٹیننٹ کے لیے بنایا تھا, ریلیجنس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا تھا. اٹس اے ویری گڈ ایکٹ. اس میں ہوئے امینڈمنٹس, مگر آئی تھنک اٹس اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ ایکٹ. سب سے پہلے آپ بتا دوں کہ the marked difference between custody and guardianship. یہ دو مختلف چیزیں ہیں, لوگ اس کو بڑا مکس اپ کر دیتے ہیں. And especially for students like you, جب آپ لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا رولنگس, تو آپ کو شی از دی گارڈین, تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہو کہ گارڈین تو باپ ہوتا ہے. So don't get confused about that because they don't want to use the word custodian. وہ ذرا پریویلیج میں چلا جاتا ہے. So just use guardian is the father, natural and legal guardian of the minors is the father. Mother has the custody of the children. And ہم اس سیناریو میں بات کریں جب پارٹیز سپلٹ اپ ہوئی ہوئی ہیں. اچھا یہ بات یاد رکھیں, ادروائز ضرورت ہی نہیں گارڈین واز ایکٹ کی. ماں کے پاس کسٹڈی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹیو کسٹڈی آف دا فادر, which means subject to supervision by the father. باپ کی اجازت کے بغیر وہ بچوں کو ملک سے باہر نہیں لے کے جا سکتی, اسلام آباد سے بھی لے کے نہیں جا سکتی, but because اسلام آباد از settlers ٹاؤن, تو ججز کو ہم نے بتایا کہ جی اگر ایسٹ ویسٹ کی بات کرتے ہیں, ابھی ناٹ ادر جورسڈکشن دیز کورٹس, اگر ایسٹ میں تو ویسٹ کو نہیں لے کے جا سکتے. تو اب انہوں نے یہ کر دیا کہ ول ناٹ ٹیک دی چلڈرن آن دی جورسڈکشن آف دی کورٹس ان اسلام آباد آل اوور اور آف پاکستان. جب آپ کو یہ ریسٹریننگ آرڈر مل جاتا ہے, آپ اسی کو سرٹیفائڈ کاپی نکالیں گے اور آپ اس کو فوراً آفس کو بھجوا دیں گے کہ جی یہ ریسٹریننگ آرڈر کورٹ سے آ گیا ہے, بچے کو ملک سے باہر نہیں لے کے جا سکتے. اور جو آپ کو شک ہے وہ مطابق طریق کا دبئی میں ہے, رشتہ دار ملک میں ہے, کینیڈا میں ہے, نیو یارک میں ہے, وہ ریلیونٹ ایمبیسیز جہاں پہ آپ کو خدشہ ہے وہ بچہ کو لے کے جا سکتی ہے, وہاں کے فورن آفس میں ان کے لیگل ڈپارٹمنٹ میں بھجوا دیں گے. ویزا شڈ ناٹ بی گرانٹڈ. آئی ایم دی نیشنل لیگل گارڈین. آئی ڈو ناٹ گیو دی پرمیشن ٹو بی ٹیکن ابراڈ. یہ ریسٹریننگ آرڈر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے سرٹیفائڈ کاپی فورن آفس کو بھی بھجوانی ہوتی ہے اور ریلیونٹ ایمبیسیز کو, جس کو آپ کو شک ہے ادھر بھجوا دیں گے آپ. سو کسٹڈی وہ ہوگی جب ماں نرچر کر رہی ہے بچے کو. But duty of the father is to provide for the children. اسے provide کرنا بچوں کے لیے. اس کو provision means schooling, medicine, کپڑا لتا, کتابیں, entertainment, بچے کے لیے میڈ رکھی, اس کی تنخواہ, everything is supposed to provide. میں ایک چھوٹی سی ہنٹ دے رہی ہوں آپ لوگوں کو, یہاں پہ ڈالتا ہوں میں, آپ 2 مانگو تو 2 ملتی ہے, پلیز آگے نا 10,000 روپیہ لکھ دینا. 10,000 لکھو گے تو 2,000 ملے گا. بڑھا چڑھا کے لکھیں مگر رسیدات لگائیں. پلیز کوشش یہ کریں ان سے کہیں مجھے کھانے پینے کی رسیدیں نہ دیں. چلڈرن آر ناٹ واٹ اپ آن لو اینڈ فریش ہے, مجھے دیں میجر ایکسپینسز جو بچوں کے ہوتے ہیں اس کی رسیدیں دیں. وہ آپ لگائیں گے, ایویڈنس لگائیں گے ساتھ, اور آپ کورٹ کو کسٹڈی کیس
لے کر چلیں گے. I have a bit of a grouse. اب ہونے لگا جب عورت آگے مینٹیننس کا کیس فائل کرتی ہے بچوں کے لیے تو اس میں باپ جو ہے وہ اپلیکیشنز موو کر رہے ہیں کہ ہمیں وزیٹیشن دی جائے. اینڈ تھینک گاڈ دی ججز آر ڈوئنگ دیٹ. وہ کہتے ہیں بجائے لٹیگیشن کو پھیلانے کے یہی باپ سے مانگو نا مینٹیننس. اگر مینٹیننس کرے تو پھر اس کو بچوں کو ملنے بھی دیں تو پھر کورٹ ان کو وہ پرمیشن دے رہا. سو میک شیور اگر مینٹیننس کا کیس نہ کرتے تو سیپریٹ کیس نہ کریں. unless you know there are people who do it because they want to make money. تو مگر وہ آپ اس میں اگر آپ مینٹیننس کے کیس میں اگر آپ اپلیکیشن ڈال دیں گے باپ کا شروع ہو جائے گا وزیٹیشن. اینڈ آئی پرسنلی فیل دیر شوڈ بی اے سیپریٹ سیکشن جس میں لکھا جانا چاہیے کہ باپ کو پتا کہ بچے بہت چھوٹے ہیں, مجھے مینٹیننس نہیں ملے گی یا میں بچوں کو نہیں رکھ سکتا, سگی ماں کے ہوتے تیری ماں کے پاس بچے نہیں دیتے, تو اس کے پاس ایک پروویژن ہونا چاہیے کہ سیکشن سو اینڈ سو کے اپلیکیشن موو کرے کہ جی مجھے پتا ہے مجھے بچے نہیں ملنے والے پر مجھے وزیٹیشن دلانے. تو لٹیگیشن کم ہو جائے گی. آپ کی ڈیوٹی ہے ٹو curtail litigation. I know people don't do it. 2002 اکتوبر میں امینڈمنٹس آئی تھی کہ خلا کی عورتیں الگ دائر کرتی تھی, مینٹیننس کا الگ دائر کرتی تھی, پرسنل بلانگنگز اور ڈاوری آرٹیکلس کا الگ دائر کرتی تھی. تو پھر ایک امینڈمنٹ آ گئی 2002 میں سیکشن 7 کے تحت کہ آپ جب اور باقی چیزیں مینٹیننس, بچوں کو پاس پریزنٹ اینڈ فیوچر مینٹیننس, پرسنل بلانگنگز ٹو چلڈرن اور آف کورس ڈاوری آرٹیکلس ادھر کے پیریڈ کا میجر سب مانگ سکتے ہیں. سو یہ سارے ایک جگہ آ جاتے ہیں. آپ بے شک اچھی فیس لیں پر الگ الگ مت کریں, وہ آگے جا کے کنسالیڈیٹ ہی ہو جائیں گے. اینڈ ججز ڈونٹ ٹیک اوے, آپ بڑا برا امپریشن چھوڑیں گے جج پہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کیا نا ایکسپیرینس کہ میں کیا کریں گے پورے تو یہ کیا کیا جی الگ الگ, میں جی میں کیا کروں, میں تو دوسری سائڈ سے ہوں. تو وہ جج کا امپریشن آپ کا بہت برا ہو جاتا ہے کہ جی یہ دیکھو پیسے بنانے کے لیے الگ الگ کیسز ہیں, جبکہ فیملی لاز مینیول جو 1964 کا جو ہے فیملی کورٹس ایکٹ وہ بنائی عورتوں کے لیے آسانیاں کریٹ کرنے کے لیے تھا. پہلے تو سال چلتے تھے, خیر ابھی بھی چلتے ہیں, سچی بات تو یہ ہے ابھی بھی چلتے ہیں, کوئی اتنی جلدی نہیں ہو. 6 مہینے لا سے 6 مہینے میں ختم کرنے, کوئی 6 مہینے میں ختم نہیں ہوتے. تو گارڈین شپ از اے ڈفرنٹ تھنگ, کسٹڈی از اے ڈفرنٹ تھنگ. ماں ہیز ٹو کرتی نہیں ہے بٹ آپ کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے, کورٹ آپ کو دے گا. ماں ہیز ٹو گیو دا پروگرس رپورٹس ٹو چلڈرن, ان کے میڈیکل کا کیا رپورٹس ہیں اس کو دینا ہے. آپ اپلیکیشن موو کریں گے, آپ کو کورٹ دلائے گا, بلکہ اس کو انسٹرکشن دے دے گا باپ کو کہ جی پروگرس رپورٹس دے جو ہر 3 months کے بعد ہوتی ہے. ایک اور کام جو عورتیں کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ بچوں اسکول میں کہہ دیتی باپ نہ آئے, تو وہ بھی آپ آرڈر لا سکتے ہیں کورٹ سے کہ بچوں کے جو اسپورٹس ڈیز ہیں پی ٹی ایز ہیں اس میں کرنے کے لیے وہ آ جائیں گے. Custody is framed under Section 25 of the Guardian Rights Act, and اس کے ساتھ آپ Section 12 کی application ضرور موو کرتے ہیں. Section 12 کی application is production of the minor before the court. کورٹ کو وہ نہیں کرتا, اور اس کو وہ Section 12 کی application میں وہ visitation decide کر دیتا ہے کورٹ, اس کی آرگومنٹ سب سے پہلے ہوتی ہے. اگر آپ نے گارڈین شپ لینی ہے تو آپ نے Section 7 اور 17 of the Guardian Rights Act 1890 اپلائی کرنا ہے. اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ before you do that کہ آپ the court will not appoint a guardian of a minor unless the court thinks the father is dead or the court thinks that the father is unfit to be a guardian. آپ جا کے دھڑام لے سکیں کہ مجھے گارڈین بنا دی نہیں کریں گے, آپ بتائیں گے کورٹ کو جی he is unfit to be a guardian. وہ کیسا ہوگا unfit, کہ mentally unstable ہے, of course he is dead تو نہیں جاتا, وہ habitual criminal ہے. اور habitual criminal does not mean کہ اس پہ FIRs کٹی ہوئی ہیں. habitual criminal means کہ he's been convicted and the sentence has been upheld by the superior courts, اور repeatedly وہ کر رہا ہے. ان حالات میں the court considers the father unfit to be a guardian. Fitness of the guardian is discussed on Section 19B of the Guardian Rights Act, and اس کے تحت وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے. وہ پڑھ لیں پورا, اس میں ہے کون کون سے کیسز میں کورٹ اپوائنٹ کرے گا, کون سے نہیں کرے گا. بٹ court will have to declare the minor the father unfit to be a guardian, and that is your duty. اگر آپ فیل کرتے ہیں آپ کو you got the evidence to show the court کہ he's leaving he's unfit to be a guardian, تو تب آپ کو ملے گا. otherwise practically impossible ہے کہ باپ سے guardianship آپ لے لیں. اگر کوئی لوور کورٹ بھی دے بھی دے گا نا کہ غلطی میں کوئی, آج کل تو بچے آئے سپیریئر کورٹ اس کو اوور رول کرتے ہیں, لوور اپلٹ کورٹ اوور رول کرتے ہیں کہ فٹ نہیں, کیسے آپ لے سکتے ہیں باپ سے گارڈینشپ. اوکے, سو ریممبر دیٹ. ہاں باپ مر گیا ہو
تو وہ اب آج کل ماشاء اللہ موسٹ آف گرلز ایجوکیشن آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے عورتوں میں, تو اگر وہ کورٹ فیل کرتا ہے کہ یہ دس وومن کین ہینڈل دا چلڈرن سو پیرنٹس اس کو بلا دے گا. گارڈین ہوتا ہے the person and the property of the minor. کورٹ بچوں کا پرسن اب ایک ہی گارڈین اپوائنٹ کرے گا, پراپرٹی کے ڈفرنٹ گارڈین اپوائنٹ کر سکتا ہے. بچے کی پراپرٹی اسلام آباد میں بھی ہے, تو چکوال میں بھی ہے, حسن آباد میں بھی, جو اس نے انہیرٹ کی ہے باپ سے, باپ کے مرنے کے بعد, تو کورٹ ان تینوں جگہوں پہ الگ الگ گارڈین اپوائنٹ کر سکتا ہے. بیسکلی آپ کی فیملی کورٹس ایکٹ میں, گارڈین کورٹس ایکٹ میں آپ کے کون سے سیکشن استعمال میں آتے ہیں؟ 7, 12, 17, 25. These are the most frequently used sections. Then territorial jurisdiction, section 9 of the Guardian Rights Act. جہاں پر بچہ رہائش پذیر ہوگا وہاں پر بچے کی کسٹڈی کے معاملات یا گارڈینشپ کے معاملات کے دعوے دائر کیے جائیں گے, پٹیشنز موو کیے جائیں گے. If the child, اگر ماں لے کر چلی جاتی بچے کو یہاں سے کراچی لے کر چلی جاتی with the intention of not coming back, then کراچی will have the territorial jurisdiction کراچی کا بنے گا. You have to go to Karachi to start the proceedings. آپ کو trade secrets بتاتے ہیں. سب سے اچھا طریقہ یہ کہ جی بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں, وہ ماں سے ملا اسکول سے لکھ کر وہ آ جائے, ادھر سے جوریسڈکشن صاف پتہ چل جائے گا. ایک کیس میں کسی محترمہ نے کیا جا کے گارڈینشپ کا یا کسٹڈی کا دعویٰ گارڈینشپ کا لاہور میں کر دیا, بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, تو ریٹرن کریں کچھ کر ہی نہیں سکتی ہیں. اپنی مینٹیننس میں بے شک یہاں کر لیں, ماں کی ماں کا گھر یہاں پہ, بچے تو بچوں کو بھی بلایا گیا, ان کو ہم اسلام آباد میں پڑھتے ہیں. دیٹس دی بیسٹ یارڈسٹک کہ بچے کو کہاں اسکول میں جا رہے ہیں. اب وہ لاہور سے روز نہیں آئیں گے نا بچے پڑھنے کے لیے, تو دیٹس دی بیسٹ یارڈسٹک ٹو یوز کہ واٹ اسکول آر دے گوئنگ ٹو. سم ٹائمز اگر بچہ بہت چھوٹا ہے, ناٹ آف اسکول ایج, اس کا پیڈیاٹریشین کون ہے, کس ڈاکٹر کے پاس وہاں لے کر جاتی ہے. That's a very good giveaway کہ بچے کہاں رہ رہے ہیں. تو اور جہاں عورت کے مطابق جو کیسز ہوں گے وہ وہاں ہوں گے جہاں عورت رہائش پذیر ہے. The only family matter جو وہاں دائر کیا جا سکتا ہے جہاں مرد رہتا ہے, that's a matter of restitution of conjugal rights, کیونکہ cause of action وہاں پر ہوا تھا. ان کا جو marital abode تھا, cause of action کے اپنے گھر میں ہوا تھا اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے, تو پھر وہ ریسٹیٹیوشن کنجوگل رائٹس کا دعویٰ وہیں دائر کرے گا جہاں ان کا گھر تھا جو چھوڑ گئے. سپوز وہ لڑکی اسلام آباد میں رہتی تھی, میاں بیوی کا گھر اسلام آباد ہوتا تھا, میرٹل ہوم واز ان اسلام آباد, اب وہ اس کے ماں باپ لاہور میں, اب اس لڑکیاں جب نکلیں تو ماں باپ ادھر ہی جاتی ہیں, وہ لاہور چلی جاتی ہیں. بٹ دس از ون کیس, ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا کیس, جو کہ مرد وہاں دائر کرے گا جہاں پہ دونوں آخری دفعہ رہے تھے. تو دس باقی سارے جتنے بھی ہیں کیسز, جیکٹیشن آف میرج, ریکوری آف ڈاور اماؤنٹ, ڈاوری آرٹیکلز, مینٹیننس, یہ سارے جو کیسز ہیں وہاں ہوں گے جہاں ماں یا بچے ہیں, عورت چاہیں گے. یہ عورتوں کی آسانی کے لیے بنایا گیا تھا. It's really developed tremendously in favor of the women. So you were talking about guardianship. This is what I think I've been. اگر کوئی questions ہیں guardianship کے, please push it. Any questions? Okay. Now ایک بڑی غلطی بولے بچے, اگر خلا کے بعد بچے جو ہیں وہ مدر کے پاس ہیں اور مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پھر کیا سینیریو ہوگا؟ Okay, that's a very good question. After the mother, صحیح ماں کے بعد, right of custody or حضانت, what is حضانت, lies with the nani, the maternal grandmother. مگر there are rulings جب باپ نہیں چاہتے, باپ چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو مجھے ملنے بچے can look after them, تو پھر ایک دو rulings ابھی ایکچولی اسی وجہ پہ یہ پریپوزیشن پہ میرا ابھی کیس چل رہا ہے آج کل. تو ہم نے جو ریسرچ کی اس میں ہے rulings, تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے, کہ اگر باپ زندہ ہے ان کو رکھ سکتا ہے, اس کی looking after them, اور دادی ہے young enough, then the custody should be given to the, in the case of the death of a mother, should be given to the father. But according to the charts بنے ہوئے اس میں, the first right of guardianship after the father is the dadas, پھر تایا چاچا, اس کے بعد ماموں. مردوں کو پریفر کرتے ہیں گارڈینشپ کے لیے. Obviously ماں سب سے پہلے آئے گی, ایجوکیٹڈ ہے, she can handle the property, وہ تو کورٹ دے دیتا ہے. کسٹڈی یعنی کہ حضانت کے میٹرز میں
جب ماں کی طرف کی عورتیں ایگزاسٹ ہوں گی تو پھر دادی کا حق بنتا ہے. And I don't really necessarily agree with it, but that is what the law is saying. Any other question? جی پوچھیے. میم ایج کتنی ہے کس ایج تک بچہ میل یا فیمیل کی کسٹڈی؟ Another very good, actually children, you have to excuse me, I'm not too well today, تو میرا وہ تسلسل بھی ٹوٹتا جا رہا ہے. ایج جو ہے فقہ جعفریہ میں 2 سال ہے, لڑکا ہو لڑکی ہو, فقہ جعفریہ میں 2 سال ہے. ان دا سنی پہ لڑکا, اب یہ سنیں گے ضرور کہ 7 سال پہ لڑکا اور جوانی پہ لڑکی باپ کے پاس سے مل جائیں گے, یہ ہے نا, یہ سب نے سنا ہے, throughout our lives we've been hearing this. But in Pakistan, the predominant consideration is the welfare of the minor. کورٹ یہ دیکھے گا بچوں کا ویلفیئر کا اعلان کرتا ہے. کورٹ یہ نہیں دیکھا کہ ماں ہے باپ ہے. کورٹ فیل کرتا ہے کہ ماں از ناٹ کیپیبل. اینڈ آئی پرسنلی بلیو دس کہ ہر ماں اچھی ماں نہیں ہوتی, ہر باپ برا باپ نہیں ہوتا. پھر عدالتوں میں عادت ہے کہ باپ برا ہے, باپ برا ہے. جنرلی باپوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رہتا, ویزیٹیشن ہی زیادہ تر دیتے ہیں. کسٹڈیز تو بہت کم ہوئی ہیں. In my entire career over 3 decades, I have done what 1, 2, 3, 4 یا 5 کیسز میں نے کیے جب میں نے باپ کو کسٹڈی دلا دی ہے. Because ماں ہوتی ہے, باپ has to provide. کبھی بھی بچے نے باپ نے پرووائڈ کرنا بچوں کے لیے, تو اس کی ضروریات she can't. ویسے ایک 2 بات ہے, جیسے کہ بہت ساری عورتیں ہیں جو کام بھی کر رہی ہیں, بچوں کو بہترین پڑھا رہی ہیں, باپ از لیسٹ انٹرسٹڈ نہ, وہ ان سے ملنا چاہتا ہے بچوں سے, اس سے دوسری شادی کر دی, وہی ووٹی اچھی جگہ نہ رہے, وہی پتر اچھا جگہ نہ رہے, وہ اللہ حساب ہے ان کا. بچے جو ہیں ان کے ساتھ ہی کرو, مگر پھر بھی گارڈینشپ نہیں دیتے ہیں. I think in those cases, اور میں ساکر نثار صاحب سے بات کی تھی نا پرسنل لیول, میں کہا سر جب ماں ہر کام ماں کر رہی ہے, جو باپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ ماں کر رہی ہے, then she should be appointed guardian. What are you talking about? He's an actual legal guardian. میں کہا نہیں سر مجھے پتہ ہے actual legal guardian ہے, but in circumstances دیکھ لیجیے. تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. ہمارا ڈسکشن میں نے کہا تھا نہیں I don't agree. But there are judges who agree with me on this point. And so it's very senior judges جو آج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں, they agree کہ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ باپ ہے, ایک بار چھوڑ کے چلا گیا. ایک بھی پاس کیس تھا, وہ تو خیر مجھے مل گئی تھی گارڈینشپ کہ شادی کے فوراً بعد چلا گیا, وائف واز پریگننٹ, بچی 12 سال کی میری بچی وہاں امریکہ چلا گیا, وہاں گوری سے شادی کر لی. وہاں نے کہا میری بچی کا رائٹ وائلیٹ ہو گیا, she should get the nationality, that she gets a very bright child she was. ہم کہ باپ کو بھی نوٹس گیا, باپ صاحب نے فون کر کے تڑیاں کرنے کی کوشش کی. میں کہا میرے ساتھ فون پہ تڑیاں نہ کرو, عدالت میں ہو. وہ آیا ہی نہیں. I told the court جن کو فون آیا تھا بتایا, کورٹ نے اس کو اپوائنٹ کر دیا. But that was the benefit of the minor نا کہ 12 سال کی اس کو nationality مل جائے تو that she can get free education in England and she's a very very bright child. تو ایسے cases میں کر دیتے ہیں. And what was the other thing I was going to tell you people? ہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ بات ہے جو I want to share with you people. It is section 7 clause 6 Family Courts Act 1964. اس کو پھر سے حلالہ کرنا پڑے گا. یہ بڑا کامن کانسیپٹ ہے اینڈ کرتے ہیں جسٹ 1 نائٹ حلالہ کرتے ہیں, بٹ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ناپسند کیا ہے. جو بھی وہ حلالہ کرے گی, جو بریک اپ ہوگا وہ ایک نیچرل طریقے سے ہونا چاہیے, نہیں بنے, بٹ ناٹ ود دا انٹینشن کہ جی کر کے نکاح پڑھا کے پھر. بٹ یہاں پہ ایک بات بتا دوں, یہ جو حلالہ ہے نا, یہ تھرڈ ڈیورس کے بعد ہوگا. ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو, اے اینڈ بی کی شادی ہوئی ہے, ان کی طلاق ہو جاتی ہے, لڑکی دوسری شادی نہیں کرتی, 2 سال کے بعد دونوں کو احساس ہوتا ہے حضور میں لڑتے جھگڑتے تھے, let us get married again. They can marry without a halala. پھر طلاق ہو جاتی ہے, پھر they can remarry again without a halala. 3 نکاح اور 3 طلاق کے بعد حلالے کی ضرورت ہوگی. یہ بات یاد رکھیں. اور یہ بڑا میں اس لیے بات کو ذکر کری, ہونے لگا ہے بہت زیادہ باتوں میں, اس میں کنفیوژنس کریٹ ہو رہے ہیں. تو جب آپ لوگ کورس میں آئیں گے تو یہ برننگ ٹاپک, تو یہ ہوتا ہے. اس میں یہ بلکہ قرآن شریف میں بھی ہے, سورہ احزاب میں بھی ہے, سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر تفصیل میں پڑھیں. وہ یہ دیکھیں ری میری. اب میں بتا رہا ہوں کوئی ہوتا کیا ہے,
مرد نہیں تو ٹی وی ڈرامے والے خراب کرتے نا, طلاق دی طلاق دی طلاق دی, وہ رو رہی ہے پٹ رہی, میری طلاق ہوئی, میں وہ واپس نہیں سکتا, میں چیختی بابا نہیں ہوئی, بابا نہیں ہوئی, تمہاری طلاق. اب یہ 90 دن رہتے ہیں, 90 چاہے وہ 3 دفعہ کے, چاہے وہ 1 دفعہ کے, چاہے وہ 10 دفعہ کے. دس از جو 9 جس کو ہم عدت کا پیریڈ کہتے ہیں, اٹ از آلسو دا نوٹس کا پیریڈ. When I joined the courts, نوٹس کا پیریڈ علیحدہ ہوتا تھا, عدت کا علیحدہ ہوتا تھا. تو 6 مہینے کے بعد جا کے لڑکی کو میں تو ثلاثہ دی جاتی ہے ایک ہی ٹائم میں. وہی ثلاثہ جس کی بات کریں اس کو طلاق بین بھی کہتے ہیں, طلاق بدائی بھی کہتے ہیں. بدائی means invention. میں آپ کو بتاتی ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, I never remember, you found that judgment نا, کس کی جو حضرت عمر والی جو ججمنٹ ہے وہ دیکھیے اگر آپ پڑھتے ہیں, اس میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی. بعد میں ملال ہوا, غصے میں کہہ دیا یا کیسے کہہ دیا اللہ جانتا ہے. آپ نبی اکرم حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے نے کر دیا تو اب اس کو بڑا ملال ہو رہا. تو آپ نے حکم صادر فرمایا اس سے کہو جائے رجوع کرے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط بات کر سکتے تھے؟ امپاسبل. آپ نے جب کہہ دیا اس نے, انہوں نے 3 دفعہ طلاق ایک وقت میں پرناؤنس کی اور آپ نے پھر بھی کہا جا کے رجوع کرو. That means یہ جو میں بات کر رہی ہوں سیکشن 7 clause 6 پلیز پڑھیں مسلم فیملی کورٹس ایکٹ 1964 میں, is totally according to the Sharia. اس کے بعد کیا ہو, جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو بڑا کرنے لگے انہیں کہ طلاق دی طلاق دی طلاق دی, پھر ان کو واپس لے رہے. تو اس وقت حضرت عمر نے ایک ایڈکٹ پاس کی, یعنی کہ لا پاس کیا کہ اب جو مرد یہ کرے گا اس کی بیوی پہ حلالہ واجب ہو جائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ایڈکٹ واپس لے لیا تھا. اینڈ وہ پراپرلی کیبنٹ ممبرز نے کہا کہ خلیفہ بھول گیا آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا, تو آپ نے وہ واپس لے لیا تھا ایڈکٹ. بٹ پھر حضرت امام ابو حنیفہ جو کہ بہت بعد میں آئے, انہوں نے وہ بادشاہ وقت کا کوئی پرابلم تھا تو اس وقت انہوں نے کہا نہیں ایک وقت میں 3 دفعہ کرے گا تو پھر irrevocable ہو جائے گی, وہ 3 طلاقیں کنسیڈر کی جائے گی. ہمارے گاؤں میں وہ 3 طلاقیں نہیں کنسیڈر کی جاتی. ہم حنفی, ہمارا آربیٹریشن کاؤنسلز یونین کاؤنسلز ڈو ناٹ ورک آن دا حنفی جو اس میں we all Hanafis over here, then I'm a Shafi'i, but anyway we don't work on that. ہم arbitration councils, union council and آپ کا قانون section 7 clause 6 works on the Hanbali, Maliki and Shafi'i school of thought. میم تو اس میں طلاق رجعی, طلاق بائن اور طلاق مغلظہ یہ تو دیوبندی نہیں مانتے نا, لیکن دیکھیے میں I'm not here to have a religious discussion. I am here to tell you what I know of the law and what I have applied. میں کسی discussion میں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ, نہ political نہ religious discussion. I will not fall into that. Okay? Everybody has a right to their own religious views. یہ تو ہماری زندگی کا دیکھیں ڈیلی کا معاملہ ہے. بالکل. اس پہ کیا اس دور میں اجتہاد کر سکتا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا پرابلم ہے. ابھی ایک آرٹیکل آیا وائرل ہوا ہے کہ جی اجتہاد کیوں نہیں کرتے. بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. ہم لوگ نہ آپ کرتے ہیں, آپ لوگ جڑے ہوں گے, آپ لوگ کریں. ویئر ان دی dawn of the twilight of our lives. تو یہ جو طلاق ہے, جو ثلاثہ کہتے ہیں نا, اس کو طلاق بین جو کہتے ہیں آپ لوگ, اس کو ثلاثہ بھی کہتے ہیں, اس کو طلاق بدائی بھی کہتے ہیں. بدائی is a word that's come from invention. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم پر حرام ہو گیا. ہم نہیں کر سکتے وہ کام. اور there was no such thing as شریعہ عمری, اس شریعہ محمدی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر کروا دیا حضرت عبداللہ کے لیے کہ جاؤ اس نے جا کے رجوع کرے, بات ختم ہو گئی. There's no point in discussing. بٹ یہ اور یہ باتیں جو ہیں یہ قرآن شریف میں آپ لوگ ملیں گی. دیٹس میں اپنی بھی جونیئرس کو کہتی ہوں کہ پلیز محمد لا پڑھیں, پلیز تفسیریں پڑھیں. I'll give you an example. آپ لوگ سمجھتے ہیں سوتیلا باپ محرم ہوتا ہے, نامحرم ہوتا ہے. Isn't that what you all think? کہ سوتیلا باپ نامحرم ہوتا ہے. He is not a نامحرم. آیت نمبر 22 یا 24 سورہ نساء پڑھیں, صاف لکھا ہوا ہے اس کی تفسیر میں. حرام کر دی گئی تربت والی بیویوں کی بیٹیاں. جب تک اس کی ماں نکاح ہے وہ نہیں کر سکتا اس سے نکاح. اس ریلیشن شپ کی ایک شرط ہے, 3 شرطیں. وہ اس کو نام نہیں دے سکتا, اس سے انہیرٹ نہیں کر سکتی, اس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو کدھر سے اس کو وہ جو سوتیلا باپ ہے وہ رباب ہے, لڑکی ربابیاں ہے, ریلیشن شپ پہ لاگو ہوتے ہیں. کتنی جوان بچیوں کی کسٹڈی اور مدرز آف ری میرج دلوائی ہیں کورٹس کے تھرو سوتیلے باپ میں ہوتے ہوئے.
آپ کا جی دیکھیے جو بات کرتے ہیں نا کہ جی سوتیلا باپ میں نیت خراب ہوئی یار میرے سے پوچھو کتنی کہانیاں میں نے قصہ کہ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے. انڈیا میں تو اس میں لاز بن گئے ہیں پورے باقاعدہ اس میں انڈیا میں لاز بن گئے ویری شارپ انفارچونیٹلی ہم اپنے برینز ہمارے برینز شارپ بھی وہ بنی ہیں وہ بزنس میں بڑے شارپ ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے یوز کرتے ہیں ہمارے ویسے بھی پورا جو کچھ ڈیولپمنٹ ہے whatever is here science that started all in Arabia. میرا کوشچن یہ ہے کہ 4 امام ہیں مالک شافعی حنبلی تو اب ایشو یہ ہوتا ہے کہ سپوز دیٹ ایک لیڈیز ہے یا جینٹس ہے تو ان کا نکاح ہوا ہے حنفی مسلک کے مطابق فارغ یا شافعی کے مطابق ہوا ہے بٹ جب ڈائیورس ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ فتویٰ لے کے آتے ہیں مالک کا یا شافعی کا یا کسی اور مسلک کا لے آتے ہیں. لا کا پرنسپل ہے کہ ٹیکنگ دا برڈن از بینیفٹ. تو یہ چیز بھی میں اگر ایک مثال کے طور پہ کہ اہل تشیع ہے اس کا اگر میرٹ اہل تشیع میں ہوئی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ابھی آپ کو فیور کوئی اور مسلک دے رہا ہے. تو میرے خیال کے مطابق جس مسلک میں آپ کا نکاح ہوا ہے تو پرنسپل آف ڈائیورس اسی مسلک کا لگنا چاہیے نہ کہ آپ کسی اور مسلک. آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ حنفی طریقہ نکاح کا کیا ہے مالکی کیا ہے شافعی کیا ہے حنبلی کیا ہے کیا طریقہ کار ہے. ایون شیعوں کا بھی وہی ہے صرف طلاق کے طریقہ جو ہے شیعوں میں ان کو صیغے پڑھنے پڑتے فقہ جعفریہ میں. اوکے امام ابو حنیفہ was very rigid. دیکھیں میں نہیں ان سے کہوں گی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was an imam, he was a scholar. I respect him for being a scholar, but آپ rigid بہت تھے وہ. انہوں نے ہزاروں حدیثوں میں سے آپ کو بتاؤں حضرت عائشہ کے ساتھ 4,500 سے زیادہ حدیثیں وابستہ ہیں. انہوں نے صرف 17 حدیثوں کو اتھینٹک مانا ہے. He was extremely rigid. اور میرے جو ٹیچر تھے صرف وہ میرے ٹیچر ہیں ہمیشہ میرے ٹیچر رہیں گے ڈاکٹر اسلم خاکی وہ دنیا مانگتی ہے ان کو. انہوں نے مجھ سے کہا سر یہ کیا ہے کہ 17 حدیثیں اور ادھر اور ہم تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا بات سنیں جمیلہ یہ جو تھے نا یہ اسکالرس تھے یہ درباری اسکالرس تھے یہ بادشاہ وقت کو خوش کیا کرتے تھے ان کی مجبوری تھی. اور مجھے اب یاد نہیں آ رہا میں نے پورا قصہ سنایا تھا کہ کون سا بادشاہ تھا جس کے زندگی میں اس کی اپنی فیملی میں یا اس کے اپنی پرسنل لائف میں یہ پرابلم اٹھا تھا. اس کو ڈیورس چاہیے تھی ٹو ری میری سمبڈی وہ جو دوسری سے شادی کرنا چاہے تھے وہ کہتے نہیں جب تک میں کو نہیں چھوڑوں گی میں نہیں کروں گی. تو اس وقت امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا آپ 3 وقت میں ایک دفعہ کہتے ہیں وہ ایڈکٹ وہ حضرت عمر نے ختم کر دیا تھا اس لا کو واپس لے لیا تھا. حضرت عمر امام ابو حنیفہ سے بہت پہلے گئے ہیں نا اس بعد میں آئے سارے اسکالرس. اور یہ جو نا جو ایک اور بات بتاؤں آپ کو جو شیعوں کے فقہ جعفریہ کا جو ڈسٹریبیوشن آف میرج ہوتا ہے یہ جو آپ کی کاروائی یونین کاؤنسل میں آربیٹریشن کاؤنسل میں ہوتی ہے نا اٹ از جسٹ ٹو ایکوائر دی سرٹیفکیٹ آف ڈیورس. ایک لیگل کاروائی ہے یہ. اوکے اس کا کام ہے کوشش ہر شریف آدمی چاہتا ہے کہ دوستی ہو جائے میاں اچھی ہے. سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ جس فقہ کے وہ ہیں اور یہ فقہ جعفریہ کے سلسلے میں یہ پرابلم کھڑی ہوئی تھی کہ نہیں ان کا جو طریقہ کار ہے ہر فقہ کا جو اپنا طریقہ ریچول ہے اس کو رسپیکٹ کیا جائے. تو پھر وہ بندے آئے انہوں نے سیدھے پڑھے پھر وہ طلاق کو ایکسیپٹ کیا گیا. میرے ساتھ اس کیس میں ایک کیس میں ہوا ہے ہمیں تو 16 سال کا میٹنس بھی مل گیا. میں کہا نہیں ہو سکتا دونوں فقہ جعفریہ نکاح نام پہ لکھا ہوا ہے طلاق ہوگی تو مطابق فقہ جعفریہ ہوگی اس نے اٹھا کے ایسی دے دی. اچھا ایک اور بتاؤ شیعوں میں اگر عورت پریگنٹ ہو طلاق نہیں ہوتی ہمارے سنیوں میں ہو جاتی ہے صرف عدت کا پیریڈ بعد میں ختم ہوتا ہے. فقہ جعفریہ میں جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد پھر سے وہ پروناؤنس کرے گا طلاق. اور طلاق کے بیسکلی 2 موڈز ہیں اسلام میں احسن اور حسن ناٹ بائی ابھی بھی کرتے ہیں ذرا اسکالرز میں تو شریعہ جو نے کیا ہوا ہے شریعہ کیا لا کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں نے مور ہوتا بٹ میں اپنے اوپینین کی بات کر رہی ہوں اور میں لا پہ بیس کر کے بات کر رہی ہوں. میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں میں صرف لا پہ بیس کر کے بات کر رہی ہوں کہ جی لا میں یہ کہا گیا ہے سیکشن 7 کلاس 6 میں یہ بات کی گئی ہے کہ جب تیسری دفعہ طلاق ہوگی اس وقت لانے کی ضرورت ہوگی. اس کا انالیسس جب آپ کرتے ہیں تو 90 days کا جو پیریڈ ہے یہ عدت کا پیریڈ ہے اس میں دونوں ریکنسائل بھی کر سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ اگر وہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے وہ پھر ریکنسائل نہیں کر سکتے. دیٹ مینس یہ رشتے کو بالکل معمولی سا سمجھ کے اسے چل گئے ہیں.
is a very important rishta. इसका मजाक हम नहीं उड़ा सकते. Maybe it's a civil contract. मैं बिल्कुल मानते हैं civil contract है. It's not like there's a Christianity में it's a holy covenant. It's not a holy, but it has उसकी अपनी एक इज्जत है इस रिश्ते की. And we have to, and Allah ने बड़ा मुश्किल कर दिया तलाक देना और आसान भी कर दिया. Various moments बता दिए आपको, but इसको disapprove किया. Amongst the lawful things God dislikes the most is divorce. So now ये जो निकाह, just to reiterate, निकाह का कोई खास एक ही तरीका है सारे, बल्कि फिक़ह जाफ़िया में भी वही तरीका है. So ये जो आप कह रहे हैं कि निकाह अलग अलग मसलक के साथ और अलग अलग मसलक के साथ नहीं हो रहा. देखिए, we are here, we are talking as lawyers, okay? हम एक काली कोट पहन के बैठे हैं, हमने उस लॉ को लेके आगे चलना है. आपके जो थॉट्स हैं, मैं भी इस पे गौर व फिक्र करूंगी. मैं आई माइट इवन एग्री विद यू, पर व्हेन आई एग्री विद यू, मेरे पे फर्ज बनता है कि मैं उसको जाके और ज्यादा पढूं, उसको एनालाइज करूं एंड ट्राई टू प्रमोट दैट थॉट. मैं जब हम कहते हैं मुस्लिम पर्सनल फैमिली लॉस, तो जब पर्सनल का वर्ड क्यों यूज किया जाता है? एक्चुअली मैं personal is the word is used when it matters of inheritance. वो मैं कह रहा हूँ इनहेरिटेंस के लाज सेम शिया. अब मैं थोड़ा सा, अब इस्लाम के डिफरेंट सोर्सेज हैं. सबसे पहला कुरान है, उसके बाद हदीस है, फिर इजमा है, इज्तिहाद है. फिर कहते हैं जब अलाकू खान ने बगदाद पे हमला किया तो उस वक्त वो इज्तिहाद की वजह से हर बंदा इज्तिहाद करता था एंड दे वर इंटरप्रेट द लॉ डिफरेंटली. तो उस वक्त फिर तकलीद का दौर शुरू हुआ. तकलीद का मतलब होता है टू फॉलो एनी इमाम ब्लाइंडली. उस वक्त ये चार इमाम थे, इमाम मालिक, हनफी, शाफी और इमाम अहमद और जो तशी के थे. आप अपने क्वेश्चन पे आइए. मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये नहीं कर सकते कि आप एक इमाम को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी इमाम को फॉलो करें. आप देखें पूरी दुनिया में किसी न किसी इमाम को फॉलो करें या शाफी. That's your personal thing ना जी. मैं किसी इमाम को फॉलो नहीं करती. मेरी माँ हनफी थी, मेरा बाप शफी था. मैं मुसलमान हूँ, मैं 5 वक्त नमाज हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. That is all I see. मैं वो करती जो मेरा नबी करता था. मैं वजीफे नहीं करती, मैं तावीज़ नहीं करती, मैं गंडों में नहीं जाती, मैं पीरों फकीरों के पास नहीं जाती, मैं मज़ारों पे नहीं जाती. आखिरी खुतबा जो आपका था, आपने पूछा या उम्मतियों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? एक आवाज होती सब उम्मतियों ने कहा हाँ पहुंचा दिया. आपने ये सवाल 3 दफा किया. That is when the full stop on Islam came. हम कैसे इन्वेंशन कर सकते हैं? तो ये जो बातें आप कर रहे हैं, यस इंटरप्रिटेशन करते हैं, स्कॉलर्स होते हैं. मैं बाय द वे डोंट गेट मी रॉन्ग, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इमाम अबू हनीफा, बट आप लोग जिस भी फिक्र के हैं, दैट इज योर थॉट प्रोसेस, यू आर एंटाइटल्ड टू इट. आई कांट स्टॉप दैट. आप मुझे नहीं स्टॉप कर सकते, मैं आपको नहीं कर सकती. बट मैं बात कर रही एज लॉयर्स, जो किताबों में लिखा है, जो रूलिंग्स में आया है, यू टू यूज द रूलिंग्स. एक पॉइंट पे आप 10 से डिफरेंट रूलिंग्स बन जाते हैं. आप वो रूलिंग यूज करेंगे जो आपके क्लाइंट को बेनिफिट देती है. ये जो डिस्कशन है, दैट इज वेरी हेल्थी व्हाट यू आर डूइंग. आई अप्रिशिएट दिस. बट देन ये डिस्कशन जो आप लोग करते हैं, आप लोग बैठे करें, डिस्कशंस को डेवलप करें. अब इमाम अबू हनीफा कोई वो तो नहीं आए थे, या इमाम शाफी, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं थे ना. तो उन्होंने अपने दिमाग इस्तेमाल किया. इस्तेमाल करें, फिर पैटर्न वापस करें, इस्तेमाल करें. हाँ जी. I would like to avail this opportunity आपके थ्रू से मेरा क्वेश्चन है आपके कलीग से. मुझे ये बता दें कि सहाबा, तबा ताबईन और इस वक्त दरमियान में जो दौर था तकरीबन 55 साल का, 155 साल का, 155 साल बाद इमाम और मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तो इस दौर में मुझे बताइए कि कौन से इमाम थे? I'm not a scholar of Islam. Don't you think we are off the track? Okay. Hang on a minute. Just a minute. I think they're cross-talking over here. Like I repeat myself, I have my own thought process, and you are entitled to your own thought process. I am entitled to my opinion. You're entitled to your opinion. You're entitled to your opinion. You're entitled to your opinion. I am here to give you a lecture on family laws and what happens in the courts, और उसके अंदर what little ways I can show you कि इस ये करनी है. जी बोले आप. I think we are getting off the track. Yes, we are. We should be getting back to the absolutely on the law, and I think that's what I was saying. When that's what I'm trying to say. कि let us discuss. आप मुझसे questions करें about the law, about family. आप लोग पढ़ के आए हैं? आप मुझसे पूछे सवाल, जब मैं आपसे क्वेश्चंस करूं, उसके डिस्कशंस आर वेरी हेल्थी. आई डोंट एट ऑल ऑब्जेक्ट टू दैट, बट नॉट इन दिस टाइम. सर, मैडम आपकी प्रैक्टिस में जो आपका एक्सपीरियंस है,
فیملی لا کے اندر آپ نے بڑی کلیئر وہ ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کا ایکشن تھا اور یہ اور اس کا ہم بلیو کرتے ہیں. تو نارمل پریکٹس میں ججز اماموں کی طرف جاتے ہیں یا اس کو لیتے ہیں وہ Not at all. Statutory law. لا جہاں لگے گا وہاں لگائیں گے. نارملی میں نے دیکھا ہے کہ لوور کورٹس میں بہت کم ایسے ججز ہیں who will think out of the box. جو یہ ہوتا ہے چینج ان تھنگز، چینج ان تھنکنگ، ان ایولیوشن آف دی لا، یہ سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس میں آپ کو ملتا ہے. ججز لاز are 3 kinds نا: substantive procedure, there is another law, judge made law. اگر سپریم کورٹ نے ایک رولنگ دے دی تو that becomes a law نا. اس کتابوں میں یہ لکھا ہے جج نے اب کی کورٹ آف ایکوٹی ہے سپریم کورٹ، ایون فیملی کورٹس آر آلسو ایکوٹی. ان ججمنٹ میں وہ ہوئی 1-1-1 ہے، 3 اکٹھا تینوں نہیں ہے. ججمنٹ میں اکٹھا تینوں نہیں ہے، ڈس اپروو کیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے انڈیا میں بین کر دیا if you do that آپ کو you can serve death jail sentence. اگر آپ ایک وقت 3 طلاقیں لکھ دیتے you can go to jail for that. This happened 3-4 years ago India میں law آ گیا تھا. تو ایون دا سپریم کورٹ سیز کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا اور اس کو irrevocable کرنا کہ یہ آپ اس میں نہیں مل سکتے is wrong. آپ کا لا یہ کہہ رہا ہے. جی فرینک یہ سیکشن 76 کا آپ نے جو بتایا تھا کہ جی. ججمنٹ جو آئی ہے سائٹیشن نہیں بیٹا میں I tell you one thing، مجھے اپنی سالگرہ دن بھی یاد نہیں رہتا. I am very bad at numbers. میں پڑھتی تو وہ لکھ بھی لیتی ہوں مگر مجھے یاد نہیں رہتے نمبر. جب کیس کو میں اٹینڈ کر رہی ہوتی تو وہ تو سامنے رکھا ہوتا ہے کر دیتی. بٹ آلویز مجھے ایک یاد رہتی ہے بس رولنگ وہ ہر جگہ لگا دیتی ہوں. 2018 SCMR 1991 وہ کنسینشل ہے، بچوں کی وزیٹیشن کے بابت ہے. جب وہ میرے حق میں جا رہی ہوتی اپنے حق میں لے جاتی ہے، جب وہ میرے خلاف جا رہی کہتی ہے کنسینشل ہے. سو یو نو دس واٹ وی ڈو. تو آپ ایک بات یاد رکھیں، ایک بات بڑا دس ٹاپک آئی ول ہمبلی ریکویسٹ یو کہ ڈو ناٹ کمپرومائز یور ایتھکس ان لا. آپ لوگ اگر فیملی لا کا کچھ کریں تو فیملی لا کے لیے یہاں آئی ہوں. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہوتے ہیں نا، آپ اپنے مینیپولیشن جو اپنے اڈلٹ کلائنٹ کی باتوں میں آ کے ان کی مٹیاں پلید مت کریں پلیز. اینڈ بی ایتھیکل ان یور پریکٹس، بی ٹروتفل. میں کبھی اپنے کلائنٹس کو نہیں ٹرین کرتی کہ آپ نے یہ کہنا ہے کراس ایگزامینیشن، آپ نے وہ کہنا ہے. ہاں میں ان کو پریپیئر ضرور کرتی ہوں. یہ کانٹیکٹ آئی کانٹیکٹ رکھیں، جن سے کلیئرلی بولیں، وہ ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، دے ناٹ مشینس. آرام سے بولیں، تیز بولیں، کوئی اس میں سینٹنس رہ جائے. آپ دوسرے وکیل کے ساتھ جھوٹ مت کھائیں. آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی آپ جج صاحب سے پوچھ لیں. یہ باتیں میں تسلی رکھیں میں وہاں پہ ہوں. obnoxious questions are not allowed by the under law. obnoxious questions are not allowed under family laws. تو obnoxious questions نہیں ہوں گے، آپ فکر نہ کریں. I let them speak the truth. تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اس میں اللہ کی قسم اٹھائیں گے جب آپ اس کو انکریج کریں گے جھوٹ بولنے پہ، آپ ہی جھوٹ بول رہے ہوں گے. آپ کو اس کی سزا، وہ بول رہے ہیں کہ اس کو گناہ ملے گا، آپ کو یہ مل رہا ہے دوسری پارٹی کی طرف سے. اینڈ بلیو می میرا سکسیس ریٹ ماشاء اللہ الحمدللہ 98% ہے. بیکاز میرے ججز کہتے ہیں میں آپ اپنے وکیلوں کو جھوٹ، اپنے کلائنٹ کو جھوٹ نہیں بولنے دیتی. دیٹس وائی یو ون دا کیسز. اور میں نہیں کر رہی ہوں وہ جیت میں سچ بول کے سچ پارٹی کا رستہ بنانا ہے. اپنے پرنسپلس پہ اپنے ایتھکس پہ کمپرومائز نہ کریں. اینڈ انفارچونیٹلی کرتے ہیں لوگ. میں کتنا بھی کہتا ہوں آپ لوگوں نے جس نے کرنا ہے وہ نے کرنا ہے. This is what your seniors teach you. There is no need to ٹھیک ہے we all have the profession for the money also, but that doesn't mean have the principles of compromise کریں. اچھا now let us get back to the یہ ruling لکھ لیں آپ لوگ. PLD 1988 کراچی 189. PLD 1988 کراچی 189. اینڈ ایک اور ہے 2021 MLD 817. یہ بابر ستار صاحب کی رولنگ ہے and this is about guardianship. بابر ستار is an amazing judge. وہ بڑا out of the box thinking کرتے ہیں. وہ تو باقاعدہ ان کی judgments are like philosophy. He's a very hard working boy. Let me get back to this over here. دیکھ لیں کہ topic exhaust ہوگی then we can go into it. اچھا ایک اور بات آپ بتا دوں، یہ انفارچونیٹلی یہ ججز کو میں نے ابھی سکھانا شروع کیا ہے کہ جو فیملی کورٹ کی ڈگری ہوتی ہے ایکسیکیوشن میں جا رہے ہیں CPC میں.
You don't go into CPC, but ثانیہ آپ نے وہ اپلیکیشن موو کر دی ہے کہ ایکسیکیوشن جو ہم کر رہے ہیں جو ہمارا دبئی والا کلائنٹ ہے ٹو بی ٹرانسفر ٹو دی F10 مرکز ٹیکن اوے فرام دی سول جج کیونکہ فیملی کورٹس ایکٹ میں سیکشن 13 کے تحت ایکسیکیوشن ہوتی ہے. ذرا دیکھ لیجیے CPC and قانون شہادت are specifically barred under section 7 except section 10 and 11 of the CPC Civil Procedure Code, which is res sub judice and res judicata. یہ دو سیکشنز لگتے ہیں فیملی میٹرز کو, باقی کوئی آرڈر, کوئی رول, کوئی سیکشن نہیں رہتا, بٹ پرنسپلز لگتے ہیں. قانون شہادت نہیں لگتا, آرٹیکلز لگتے ہیں اور پرنسپلز لگتے ہیں. سو آپ نے اپنے کیس کو ایسے پریپیئر کرنا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کون سا پرنسپل لگ رہا ہے, کون سا پرنسپل نہیں لگ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن آتی رہتی ہیں جو سب پہلے ہوتے تھے فوٹو کاپیز ہم ایگزیبٹ نہیں کروا سکتے, اس کو مارک کر دیتے تھے کہ مارک ہو گیا. اب نوٹیفیکیشن آنے کے فوٹو کاپیز آئیں گی نہیں ریکارڈ. مارک کا کانسیپٹ کا تو لا بہت پرانا لا, ججمنٹ لا ہے یہ کہ نہیں مارک کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ڈونٹ کیپ آن فائل جیسے الاؤنگ اٹ. اب آپ نہیں ایگزیبٹ کر سکتے. اپنے کلائنٹ سے آپ لوگ کہیں گے جی اوریجنل ڈاکیومنٹس لائیں, ان اوریجنل ڈاکیومنٹس کی آپ فوٹو کاپیز بنائیں, ان کو اٹیسٹ کروائیں اور وہ اپنے دعوے کے ساتھ لگائیں. کلائنٹ کو کہ ابھی جو وہ ساتھ ہوتی نا لسٹ آف ڈاکیومنٹس جس آرڈر میں آپ نے رکھے ہوئے اپنے فائل میں, اسی آرڈر میں اس میں لکھے ہوئے, اسی آرڈر میں پلاسٹک کے فولڈر میں رکھیں. جس دن ان کی ایویڈنس ہو وہ فولڈر لے کے آئیں تاکہ آپ یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کرا دیں. وہ جو ایڈجسٹڈ کاپی ہے اس کو جج لکھے گا اوریجنل سیم اور ڈیٹ لگا دے گا کہ اوریجنل ڈاکیومنٹ جمع ہو جاتے ہیں, عدالتوں میں نکال سکتے ہیں آپ, بٹ بہت مشکل بڑے پاپڑ بھیجنے پڑتے ہیں. اینڈ بلیو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اتنے بزی ہو جائیں گے آپ لوگ یہ کام وہاں پہ نہیں کر سکیں گے کہ جاؤ ادھر ٹریجری جا رہے ہیں, ناظر برانچ جا رہی ہے, کر رہی ہے, ہمارا کام نہیں ہے. اور اپنے کلائنٹس آپ اتنے ہیلپلیس ہو جاتے ہیں, گو آؤٹ آف یور وے اینڈ ٹرائی اینڈ ہیلپ دیم. تو یہ کریں کہ اوریجنل ڈاکیومنٹس آر ایگزیبٹڈ, فوٹو کاپیز آر ناٹ ایگزیبٹڈ. اب سے نوٹیفیکیشن آ گئی ٹو ناٹ میک پٹ دم آن دی ریکارڈ. اچھا یہ جو ہے آپ کا ہے فیملی کورٹس ایکٹ کا ہے پارٹ 1 اسکیڈول ہے. یہ کیا کیا چیز سے ڈیل کر رہا ہے؟ ڈسٹریبیوشن آف میرج انکلوڈنگ خلا. یہ فیملی کورٹ ڈیل کر رہا ہے. مگر جب ڈسٹریبیوشن آف میرج گراؤنڈس پہ جائیں گے پھر ڈسٹریبیوشن آف میرج ایکٹ 1939 میں جائیں گے. اس کا سیکشن 2 از دا ریلیونٹ سیکشن. سوری یہ پی ایل جی 1988 کراچی 169 ہے. پی ایل جی 1988 کراچی 1 پیج نمبر 169. اچھا یہ جو ہے ڈسٹریبیوشن میں میں نے بتایا تھی انکلوڈنگ کھلا اینڈ یہ آلدو یہ فیملی کورٹس میں ہوگا. آپ ڈپینڈ کریں گے اگر آپ کوئی اور گراؤنڈ لے رہے ہیں خدا کے علاوہ تو آپ ڈسٹریبیوشن آف میرجز ایکٹ 1839 میں جائیں گے. اس میں ریکوری کا بھی ہے اسکیڈول میں. مینٹیننس ہے, مینٹیننس ملے گی. ابھی اس سے میں آپ کو بتا دوں جسٹ کاز ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس, custody of children, the visitation rights of parents to meet them, guardianship, and last but not least
Matters pertaining to return of child under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1918. ये अभी आया है, इसमें कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया कि हेग कन्वेंशन में जो अबडक्टेड बच्चे होते हैं उनको आप कैसे रिट्रीव करेंगे. Of course, I was very excited about this. उस पर रिसर्च की मैंने, उसमें ये आया कि there will be various methods, and the most acceptable method is the Japanese method. Okay? कि वो बहुत बड़ा सीधा साधा है, जैसे एप्लीकेशन में होता है कि वो बुलाएंगे, कोशिश करेंगे उनको समझाने की, दोस्तियाँ करवाने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगी तो फिर कोर्ट डिसाइड कर लेगा दोनों साइड को सुन के कि क्या ग्राउंड बन रहा है, and the children will be sent back. However, unfortunately, we are signatories, we are not members, हम participants हैं. Recently मेरे पास एक केस आया है, मैं भी उसी केस के पीछे पड़ी हुई हूँ. लाहौर हाई कोर्ट moves at its own speed. वो ये है कि हमने कहा जी बच्चों को लेके वहाँ आ गई, पाकिस्तानी थी, she married an Indian, मुसलमान दोनों, बच्चों को ले आई, and we tried to send them back on the Hague Convention. पता चला जी इंडिया हमने एक्सेप्ट किया. इंडिया एज अ मेंबर, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारी हमने एक्सेप्ट करते. That's why even America ने हमें एक्सेप्ट किया है as a participant in 2012. तो होपफुली इसको डेवलप करेंगे एंड हो जाएगा. अभी इंग्लैंड ने हमें एक्सेप्ट कर लिया. सब ट्रीटीज होती है ना, लाइक मैं उधर बच्चे को ट्रैक करके वहाँ से यहाँ या यहाँ से वहाँ ले गए, तो ये लेटली ऐड किया गया है. जहाँ मेंटेनेंस का मामला था, आई विल डिस्कस दिस मैटर अगेन विद यू. औरत अपनी भी मेंटेनेंस मांग कर सकती है, एंड शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. अगर वो अपने शोहर से जस्ट कॉज वजह से दूर, जस्ट कॉज क्या होगा, वो हक में, या औरत अदालत आ जाती है प्रॉपर्टी डाउन अमाउंट क्लेम करने के लिए, ऑल दैट टाइम ही विल गिव हर मेंटेनेंस एज डिसाइडेड बाय द कोर्ट. ये जस्ट कॉज हो गया. दूसरा, मुसलमान औरत का हक है कि उसको अलग अकोमोडेशन दी जाए. शी डज नॉट हैव टू लिव इन द ससुराल या जॉइंट फैमिली सिस्टम में. वो उसको सेपरेट अकोमोडेशन नहीं देता. वो आके बैठ जाती माँ बाप के घर बच्चों समेत कि जी मैं तो अलग घर देगा तो मैं जाऊंगी. जस्ट कॉज शी कैन क्लेम मेंटेनेंस. वो रियाज कहता है कि और किसी बात हो गई, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे तुमने हॉलीडे पे लेकर जाओ अमेरिका, कहता मैं नहीं लेके जा सकता. वो आके लुट के बैठती है, बैठी रहे बीवी. आप ये जस्ट कॉज नहीं है. और जो औरत अपनी मियाँ की मर्जी या उसकी परमिशन या कंसेंट के बगैर जाके कहीं छोड़ देती है, उसके साथ नहीं रहती है, मायके चली जाए, सेपरेट अकोमोडेशन ले ले, अपना इंतजाम कर ले, उस औरत को कहते हैं नाशीजा. नाशीजा is a term used for a woman who lives away from her husband without his consent and permission. That woman is not entitled to the dowry of maintenance. और औरत अगर आगे बैठ जाती है माँ बाप के घर, तो पिछले सभी ख्याल हैं ना कि पास मेंटेनेंस क्लेम करूँगा, तो जस्ट कॉज से गए नहीं, उससे तो नहीं करती शुरू में. शी होपिंग कि मुझे अकोमोडेशन दे देगा, मेरा प्रॉम्प्ट डाउन अमाउंट दे देगा, तो वो औरत सिर्फ पिछले 3 साल का क्लेम कर सकती है. बच्चों का, इफ शी कैन प्रूव कि फ्रॉम द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ माय चाइल्ड दिस मैन हैज नॉट सपोर्टेड मी, वो बच्चे का मेंटेनेंस को मिल सकता है, पास मेंटेनेंस. And the maintenance that is given to the child is subject to a certain percentage increase. So that 10 से शुरू होता है, पर सुप्रीम कोर्ट की मैंने बड़ी रूलिंग्स पढ़ी, मैंने 10 से भी 5 कर दिया है एनुअल. ये कंपाउंडिंग इंक्रीज है. आप लोग मेरी दुआ करें, मैं कोशिश में ये करेंगे, मेरी दुआ आई एम श्योर कि मैं ये कोशिश करेंगे कि कंपाउंडिंग इंक्रीज ना रहे, बेसिक फिगर पे हो. वो कंपाउंडिंग में इतना ज्यादा बन जाता है the time the child boy is 18 years old or the girl is married कि वो बाप की बस्ती टूट जाती है. बेसिक फिगर पे आप करते हैं, एवरी ईयर कर लें. एक और बात बताऊं कि ऑल्दो आप देखेंगे नॉर्मली कि लड़का जो है 18 साल की उम्र तक मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है. लड़की की बाप पे लागू है कि जब तक वो बच्ची उसकी शादी नहीं हो जाती वो उसको मेंटेनेंस देता रहेगा. जब लड़की की शादी हो जाती है, उसका हस्बैंड उसका लीगल गार्डियन बन जाता है, ही सपोज टू प्रोवाइड फॉर हर. उसकी दोबारा खास तलाक होती है या बेवा होकर घर आ जाती है, फिर वो बाप उसका गार्डियन बन जाता है, एंड ही विल प्रोवाइड फॉर द डॉटर.
अगर बेटा unfortunately challenged हो cerebral palsy है या बीमार है, when he is not all there, तो बाप उसको सारी जिंदगी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वो उसका मैं कब से ढूंढ रही हूँ साइटेशन, ये मैं लेकर आऊंगी आप लोगों की इस क्लास में, मुझे मिल नहीं रहा वो साइटेशन। वो ये है कि अगर दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, साकिब साहब वाला जो लड़के ने मारा था, जिस एक्सिक्यूशन के खिलाफ जो गया था, इसे बता के रखो, आई फाइंड दैट आउट। अगर बड़ी अच्छी बात की सुप्रीम कोर्ट ने ये कि उन्होंने कहा कि जी लड़का 18 साल की उम्र में अपने ए लेवल्स के फर्स्ट ईयर में होता है, अगर बाप मेंटेनेंस खत्म कर देगा तो बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे कंप्लीट करेगा? उन्होंने कहा नाउ द फादर विल प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर द सन टिल द सन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये रूलिंग आप लोगों ने ढूंढ के इस्तेमाल करनी, मैंने की, बड़ा फायदा हुआ इससे। मगर और एक और रूलिंग है, वो साकिब प्रसाद साहब ही वाज व्हाटएवर ही वाज, उनकी जजमेंट उनकी जजमेंट से लीगल पोएट्री। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, वो एक्सिक्यूशन में चला गया लड़का और उसको मेंटेनेंस में लिए वो करके, जब वो वक्त आया बच्चा 18 साल का जब हो गया तो उसने कहा जी मेरी मेंटेनेंस को कंटिन्यू करें। एक्सिक्यूटिव कोर्ट ने कहा नहीं, आप 18 साल के हो गए। तो किसी ने कहा नहीं, मेरे बाप से कहेंगे एक्सिक्यूटिव कोर्ट मुझे बाहर पढ़ना है, वेरी ब्राइट बॉय। उन्होंने कहा नहीं, आई कांट डू इट। रिमेंबर एक्सिक्यूटिव कोर्ट is not empowered to make any amendments in the judgment. वो redetermine नहीं कर सकता executive court liabilities, उसको सिर्फ मनोमन उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना है। हाँ ये कर सकता है कि ज्यादा फिगर है तो इंस्टॉलमेंट्स कर दे, बट वो पूरा he cannot change the judgment, एक वर्ड भी जजमेंट का नहीं चेंज कर सकता। तो ये बच्चा जब गया तो उसमें साकिब साहब के जब नोट है, उन्होंने लिखा है कि चीजें माएँ अगर अफोर्ड कर सकती हैं, they should also contribute towards the children's maintenance, should do। उसका फायदा आप कैसे उठाते हैं वो आप देख रहे हैं, जज कैसे कन्विंस करते हैं। उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली ये बच्चा बात तो सही कर रहा है, पर इसने प्रूव नहीं किया कि इसके वालिद ने इसको कभी प्रॉमिस किया था कि इसको बाहर पढ़ाएंगे। अगर ये प्रूव कर देता तो we would have done it, otherwise we can't interfere in this। जो कि इसलिए उन्होंने कहा कि माओ को भी चाहिए कि वो भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करें। That's an observation of Justice Sakib Nissan, I see that once। So you should try and get a backman। देखिए बेहतर, अच्छा एक और बात मैं बताऊं कि मैं हद तक लगाने की कोशिश करती हूँ कि इन लोगों के आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए। देखिए जज का जो फैसला है ना, एक ना एक पार्टी तो उससे नाला होगी, वो अपील में जाएगी, आगे से वो अपील में जाएगी। इट्स बेस्ट कि आप बैठ के इन लोगों के साथ रीजन करें, बीवी भी आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आप उस वक्त वो लोग बड़े वल्नरेबल होते हैं। आप प्यार से समझाएंगे, देखिए ऐसे बात करें, आप लोग डिसाइड कर लें, आप उसमें बीवी आप ज्यादा मान रहे हैं, आपको पता है वो कितना कमाता है, इस तरह से अगर आप दिल्ली उसको प्रमोशन बढ़ा देंगे ना, आप इंक्रीज कर लें 10%, इस तरह से करके कोशिश यही करें कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, चाहे वो शादी हो, चाहे बच्चों का मेंटेनेंस हो, कस्टडी मैटर्स हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेस हो जाती हैं। जिस जजमेंट का मैंने आपको बताया 2018 CMR 1991, that was a compromise and worked out beautifully, and उसमें इतना टाइम दिया, तो आपको 165 days है आपको दिया, which I think is wonderful। एक और भी है 2015 की भी, I think that's 523 something ऐसा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की CMR है। तो आप लोग ये कर सकते हैं, you can be mediators। और आपको पता है ना कि मीडिएशन कोर्सेज भी होते हैं, अब तो ऑनलाइन मीडिएशन कोर्सेज भी करवा रहे हैं आप लोगों को। तो जब भी आप लोग अपॉर्चुनिटीज मिले, प्लीज डू अटेंड दीज नोट्स एंड ये वर्कशॉप्स जरूर जाइए। कुछ बहुत आप लोग का बढ़ जाएगा ना, तो फिर आप लोग यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। रिसर्च भी करें, दिस इज द टाइम टू रीड द लॉ। ये जो आपकी रूलिंग्स है ना किताबें, ये जरूर पढ़ें। आपको बाद में काम इतना हो जाएगा, यू बी टोटली डिपेंडेंट ऑन योर जूनियर्स। मुझसे पूछना ही सारी मेरी रिसर्च करके देती हूँ, बस टाइम नहीं है पढ़ करने का, क्या करूँ मैं। So, अभी दिस इज द वर्क टाइम में आप लोग एडवाइस कर रही हूँ कि आप लोग रजिस्टर्स लें, उनके सेक्शंस बनाएं। मैं तो फैमिली के लिए आई हूँ, नहीं आपकी फैमिली का ही बता रही हूँ आपको। मेंटेनेंस का एक सेक्शन बनाए, गाड़ी छुट्टा कस्टडी सेक्शंस बनाए, रूलिंग्स पढ़ें और रूलिंग्स को वहाँ नोट करें, उनके हेड नोट्स को। हेड नोट जरूर लिखें ताकि आपको पता हो कि इस रूलिंग में क्या अपहोल्ड किया गया है। अपने हाथ का लिखा हुआ कभी नहीं भूलता। एंड यू आर फ्रेश यंग माइंड्स, आप लोगों को ये बात याद रहेगी। So the more rulings you read,
the better a lawyer you become. Because क्या होता है उसमें आपको जजेस के various opinions मिलते हैं आपको. That is the time you start thinking out of the box. आपका दिमाग क्वेश्चन करता है कि ये जज ने ये क्यों किया है. Okay, let me find a ruling जो मैं मेरे thought process का ruling मुझे मिल जाए या मेरे facts of the case के साथ ruling मिल जाए. So please पढ़ें. किताबें ही पढ़ें. Statutory law तो है इसमें. Rulings is what you need to read. तो मेरे मेंटेनेंस करें या मेरे क्लियरली पीपल बच्चे का मेंटेनेंस वो अगर एविडेंस उसके पास है वो बाद में डिलीवरी चार्जेस भी क्लेम कर सकती है बच्चे के करवाने के लिए. एवरीथिंग कंसर्निंग द चाइल्ड हैज टू बी पेड बाय द फादर. और अगर फादर मर जाता है तो दादा देगा, दादा मर जाता है ताया देगा, चाचा से ले सकते हैं. कोई नहीं दैट शी हैज नो चॉइस. पर फिलहाल बिकॉज़ देखिए जैसा इवन द कुरान शरीफ डज नॉट डील विद एक्सेप्शंस. एक जनरल है ना जो प्रोसीजर्स तरीका बताया गया है, उसी तरह से आपकी लॉ बुक्स आल्सो डोंट डील विद एक्सेप्शंस. जब एक्सेप्शन कोई आता है कि दैट इज द टाइम आपने लॉयर बनना है, आपने देखना है लॉ को इंटरप्रेट करना, उसके रूलिंग्स निकालनी है, एंड देन यू हैव टू चेंज दैट थिंग, ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी. और इन द रूलिंग्स मेक द जज थिंक आई शुड गिव आउट ऑफ द बॉक्स एंड आई शुड आल्सो डू आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. अच्छा ये are there any other questions that people want to ask? उनसे मैडम निकाह नामे में जी जब वो राइट ऑफ डिवोर्स गिवन टू दी लेडी, इस्लाम में तो इसकी कंसेप्ट नहीं है, लॉ में इसमें लिखते हैं. You're wrong. सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 26 से है. तो नहीं सुनिए, खुला तो है. नहीं आप एक बात सुनिए. ओके, तो जो खुला है वो सूरह बकरा में. और मैं ये जो कहती ना कि ना अब हक में वापस लाने लिखा है, जब उनको रुखसत करो तो कुछ असलूबी के साथ उनसे वो चीजें मत लो जो तुमने अच्छे वक्त में को दी है. सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 26 है या 28 है, उसकी तफसीरें जरूर पढ़ लीजिए. उसमें यह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने जाऊं, आप पे माली हालात आपका हाथ तंग हो गया, आपने हजरत आयशा कुबरा को बुला के कहा आयशा जाओ अज़वाज महलात से बहुत लहदी हासिल करना चाहती हैं तो कर ले, मगर ये जरूर मैं तो कहूँगा कि अपने वालिदैन से मशवरा कर ले. ठीक, ऑब्वियसली किसी ने ये किया सब इज़वाज महलात में मना कर ले. दैट आयत उसका सीरें पढ़ते हैं, दैट इज द टाइम और डेलीगेशन राइट ऑफ डिवोर्स हुआ था. और किसी ने मूव किया था, हज़रत कसूरी साहब के छोटे भाई अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने मूव किया था पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट शरिया बेंच कि ये राइट टू डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है. इट वाज डिसमिस्ड दिस मेनी इयर्स अगो, 60s 70s में किया था. राइट टू डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है और इट इज अकॉर्डिंग टू द कुरान. आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज बेस्ड ऑन पॉइंट्स ऑफ द कुरान. आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उसके ऊपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का एडिफिस है, एंड दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑल पॉइंट्स ऑफ द कुरान वे ऑफ लाइफ. इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ दीन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. जो आपकी लॉ की आयत थी, जो पहले 6 इयर्स आपके नबूवत के, आपने मक्का में सोशल केओस कंट्रोल किया कि women could have multiple husbands. जुआ, बच्चे को दफना देना, कोई कबाहत नहीं थी जो मक्का में नहीं हो रही थी, आपने उसको कंट्रोल किया. फिर आपने हिजरत जब किया, मदीना तशरीफ फरमा हुए, वहां से आपको जो ये पूरा आपका लॉ वहां पे डिसेंड किया, आपको उसके रेवलेशंस वहां पे. अब देखिए मदीना की आयत और मक्का आयत का पढ़ लीजिए, बड़ा डिफरेंस है. और मदीना की आयत है सूरह अज़ाब, उसमें है कि बिल्कुल आपने कहा, उसकी तफसीरें पढ़े आप. तकी उस्मानी साहब की, मैं तो नॉर्मली तकी उस्मानी साहब की पढ़ती हूँ, वो बहुत अच्छी तरह से लिखी होती है. वो बहुत ड्राई अंग्रेजी होती है, तो यू डोंट गेट इनटू इट. ये तकी उस्मानी का सेट आप लोग ले लें, आप लोग ये तो सिविल लॉ में काम आएगा, क्रिमिनल लॉ में भी काम आएगा, फैमिली लॉ में भी हर जगह काम आता है. 2 वॉल्यूम सेट है, उसमें है. प्रैक्टिकली देखा गया है कि हाँ जिन निकाहनामे में बहुत कम लिखा जाता है, 1-2% वो लिखा जाता है, जिसमें लिखा गया है वो औरत में जज्बाती होती है, बहुत जल्द डिसीजन ले लेती है. ये देखिए ये अक्सर हो गई तलाक. ये बल्कि औरत 10 दफा सोचती है. कोई औरत अपना घर खुद नहीं चलाना चाहती. जज्बाती तो आप लोग नशे की हालत में कर दिया, गुस्से की हालत में कर दिया, रोटी जल की हालत में तलाक दे दी. लेट्स फेस इट, ये कोई जोक नहीं, औरतें नहीं करती. औरत घोंसला बनाती है, उसको तोड़ती नहीं अनलेस वो मजबूर ना हो जाए. यस, आपकी प्रैक्टिस में जिन्होंने लिखा हुआ था उनका और मर्द
اس کا آلموسٹ ہم سب نے وہ یوٹیلائز کر نہیں لیا میجورٹی اب زیادہ لڑکیاں دینے لگی ہیں رائٹ ٹو ڈیورس پہلے اتنا دیا بھی نہیں جاتا تھا اب دے آر بیکمنگ بہت اویئر اعلیٰ یہ ایک ان کا شرعی رائٹ ہے یو کین ناٹ ٹیک دیٹ رائٹ فرام دیم اور یہ ایک عورتوں کو مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ عورتوں کو آپ سبسرویئنٹ کیوں سمجھتے ہیں عورت کا لباس مرد کا لباس عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں ایک پہیا تھوڑا سا بھی چھوٹا گاڑی سیکھ نہیں چلے گی لیکن میڈم جب یہ ڈائیورس کا رائٹ مرد کا ہے تو وہ 1 2 3 90 days 90 days ہے ویئر اٹ از گیون ٹو لیڈی تو وہ 1 وہ والا سلسلہ نہیں ہے اس میں وہی سلسلہ ہے دی اونلی تھنگ از کہ مرد جو رائٹ دے رہا ہے نا اس کا اپنا رائٹ ہے وہ اس عورت کو دے رہا ہے کہ تم یو ہیو اے رائٹ ٹو ڈیورس اوکے وہ جب ڈیورس کرے گی تو وہ یہ نہیں کہے گی آئی ڈیورس ہم رائٹ یہ مرد کا ہے نا وہ مرد کا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے کہے گی آئی ڈیورس مائی سیلف لیکن ان پریکٹس وہ اکٹھے تینوں ہی کار ہو رہی ہیں کرتے آربیٹریشن اور وہ accept ہو رہی ہیں accept ہو رہی ہیں یونین کاؤنسل نہیں مانتا یونین کاؤنسل وہی آپ کو ریکنسیلیشن کروائے گا اگر آپ ڈرا کرنا چاہتے ہیں ڈرا کرنے دیتا ہے یونین کاؤنسل اور آربیٹریشن کاؤنسل کو دیر لاتے ہیں اگر میں کتنا ہوا کتنے بڑے لوگ انسسٹ کرتے ہیں 3 دفعہ لکھے مت 3 دفعہ لکھے بعد میں پیشاب میں جاؤ یہ ہو جائے گی اور وہ کرنے دیتے ہیں بیکاز دے گوئنگ شافعی مالکی حنفی اسکولز آف تھاٹ اور اس میں اپیل ہے جب لیڈی اپنے آپ کو ڈیورس مل جائے اپیل نہیں دس از ناٹ دیکھیے یہ تو کورٹ میں نہیں چل رہا نا معاملہ جہاں آربیٹریشن کاؤنسل یا یونین کاؤنسل کنسرن ہے اس میں کچھ نہیں ہے کہ پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے دی اونلی ٹائم کوئی اپیل بنتی ہے کہ اگر آربیٹریشن کاؤنسل چیئرمین جو ہے یا یونین کاؤنسل چیئرمین ہے آپ فیل کر رہے ہیں مس کنڈکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو 6A میں چلے جائیں وہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے 6A رول 6A مسلم فیملی لاز آرڈیننس وہ اپنے آپ کو مس کنڈکٹ کر رہا ہے پارشیلٹی شو کر رہا ہے تو جو پارٹی اگریوڈ ہے وہ جائے گی کلیکٹر کے پاس یعنی کہ ڈی سی کے پاس اینڈ جہاں ڈیولیوشن اور ڈی سی او کے پاس جائے گی اور وہ کہیں گے جی یہ کر رہا ہے دین وہ ڈی سی یا کلیکٹر جو ہے وہ اس کو چینج کر سکتا ہے یا اس کو خود پتا چل جاتا ہے کلیکٹر کو اپنے ہی وہاں پہ وہ چینج کر سکتا ہے اور اگر کلیکٹر کے ڈیسیژن سے آپ لوگ خوش نہیں ہیں تو پھر وہاں اس کے بعد لا سائلنٹ ہے wherever the law is silent be it family law be it labor civil services جو بھی law ہو where the law is silent کے next step کیا کرنا ہے آپ نے jurisdiction of the high court میں وہ کریں گے تو ڈی سی کے خلاف آپ ریٹ پہ جا سکتے ہیں ڈی سی کے خلاف ڈائریکٹلی نہیں جائیں جی میں جو ڈگری جو ہے میں جاتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ سیکشن 13 جو ہے وہ اس کو اپلائی کرے گا بٹ اب اگر ججمنٹ لیٹر بن جاتا ہے نہیں آتا تو اس کے گیس پہ سی پی سی کی سیکشن نہیں سی پی سی نہیں وہ سی آر پی سی وہ جج کے دیکھیے فیملی کورٹ اس میں نے بولا نا پرنسپلز لگیں گے مگر کیا ریسٹ کا تو میتھڈالوجی از ان دی کرمنل پروسیجر کوڈ فیملی کورٹ کی جو پاورز ہیں دے آر انفیکٹڈ اگر کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسے نہیں آ رہا میں اس کو بھجواتا ہوں بیٹے کو پولیس کے ساتھ اٹھا کے لے کر آئے یا وہ کہتا ہے میں اس کے رشتے دار سے کہتا ہوں آپ سب جا کے اس کو لے کر آئیں وہ فیملی کورٹ کے انفیکٹڈ پاس ہے ایز لانگ ایز وہ لا کے ایمبٹ میں رہے وہ لا سے ہٹ کر بھی کر سکتا ہے مگر وہ لا کو وائلیٹ نہیں کر سکتا یہ سے بولیں گے الگ کوئی طریقہ کار اپنا لے جو کہ لا کو نہیں وائلیٹ کر رہا تو فیملی کورٹ سے انفیکٹڈ پاس وہ اس کو سمن کر لے گا اور وہ فیملی کورٹ پہلے کیا کرے گا اس کے بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ ایشو کرے گا اگر دوسرے میتھڈز نہیں ورک کرتے اگر وہ عدالت میں آ جاتا ہے وہ بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ امیڈیٹلی ختم ہو جاتے ہیں بجائے نیچرل ڈیتھ اگر پھر بھی نہیں آتا فیملی کورٹس کے نان بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ ایشو کرتے ہیں پھر وہ پڑے گا اس میں اریسٹ ہوئے گا بیل کے چکروں میں پڑے گا نہیں آتا بیٹر چیک کی پیسو ہی کین بی سیٹ ٹو دی پرزن پہلے ٹرم یوز کیا جاتا تھا سول پرزن دیٹ ٹرم ہیز ناٹ بین ڈیلیٹڈ اٹس جسٹ پرزن یہ سیٹ کر دیا اللہ کی زمین ہے اور یہ ضرور ہے میں کہتی ہوں فیملی میٹرز میں بھی سول میٹرز میں بھی سپیریئر کورٹس نے کہا جب منی کے میٹرز کنسرن ہے تو پرزن میں نہ بھی جائیں ان کو وارننگ دیں ان کو ٹائم دیں کہ پیسے دیں تاکہ وہ جیل سے باہر رہے گا تو قرض لے گا یا لون لے گا کچھ کر کے بینک سے لون لے گا کہیں بھائی دوست سے مانگے گا وہ کلیئر کر سکے گا ڈیوز ہے
تو ٹرائی ٹو اوائڈ سرٹن. تو جیسے کیا کرتے ہیں 2-3 دن کے لیے سرکاری مہمان رہ کے تو آنا, وہ تو باہر آتا ہے گولی کی طرح ٹھوکتا ہے اور 3 دن میں آ جاتے ہیں پیسے لٹرلی. ایک دم ہوا لگا دی نا ہم کو تو پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یا جیسے ایس ایچ او کہتے ہیں اور ڈرائنگ روم میں کھاؤ, ڈرائنگ روم مینس کٹو. تھانوں کا آپ کو پتا ہے تھانوں کا کیا کلچر ہی اور ہے, ڈرائنگ روم کھاؤ سیر کراؤ, اور بڑی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے خود ہی کو بھی چڑھاؤ. تو یہ ساری باتیں میں نے ایس ایچ او سے سیکھی. واز پبلک پروسیکیوٹر آلسو اینڈ ڈسٹرکٹ ڈیپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی ایٹ ون ٹائم. تو وہ بیٹھے گا تھانے میں, ایک انہوں نے لتر پڑھ دی, اسے کہا مائی باپ میں بھی دیتا ہوں. اور میں یہ ان لوگوں سے کہتی کہ بیٹے آپ لوگ وکیلی کر رہے ہیں, ایون میں نے بینچ میں کہتی تھی وکیلوں کی فیسیں آپ دے رہے ہیں. یہ اولاد کو جہیز میں نہیں لے کر آئی تھی, اولاد آپ کی ہے, آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈو یور ڈیوٹی, یو گو ٹو بی اے گڈ رول ماڈل کہ یار دیکھو ڈیوٹی ہے میں پوری کروں. کل کو آپ کا بچہ بڑا ہو کے اپنی ڈیوٹی جو بھی کرے گا ٹھیک ہے, فیملی ڈیوٹیز ہو, میٹریمونیل ڈیوٹیز ہو, اس کی بزنس کی ڈیوٹیز ہو, کریئر ڈیوٹی کرے گا. تو کیوں وکیلوں پہ پیسہ لگاتے ہو؟ آپ لوگ کہیں گے میڈم ہماری تو لگتا ہے میڈم نے ہمیں دھوکہ ہی مارنا ہے یا ریکنسیلیشن کرا دو یہ کرا دو, بٹ نہیں, بلیو نہیں آتا ہے. اس کی ذات پہ بھروسہ رکھیں, کرنے والا وہ ہے, آپ کی نیت کا آپ کو دے گا, رنگ لگائے گا. اور یہ تو اپنے ہم کو بھی پتا ہاؤ فار دس ٹرو, ہمیں سنایا گیا تھا بچپن میں. ہم کہتے تھے کہ جب شیطان شام کو آ کر سمندر کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو آ کے چیلے اتارنے میں نے چوری کرایا, میں نے جھوٹ بلوایا, میں نے یہ کروایا وہ کروایا, شاباش شاباش. میں جو آ کے اس کا چیلا کہتے ہیں میں نے نیا بیوی میں لڑائی کرائی, اس کو اپنے ساتھ اٹھا لیتا ہے. دیٹ از ہاؤ امپورٹنٹ دس ریلیشن شپ از. جو آپ سوچیں اگر آپ اس کو ریلیشن شپ کو مینڈ کر سکتے ہیں یا اس کو ایمیکبلی ریزالو کر سکتے ہیں, جھگڑے فساد کے بغیر کر سکتے ہیں, بچوں کے تھکے بازوں کے رکوا سکتے ہیں, تو کتنی ثواب کا کام ہے. لیٹس You know, آپ لوگ کہیں گے کہ میڈم آپ ایموشنل ہو رہی ہیں, یہ تو لا کا تو نہیں, بٹ دس از ویری امپورٹنٹ. اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. آپ کی ایمپتھی, آپ کی کائنڈنس, آپ کی سگیشیسنس, اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دیز تھنگس. اور جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنے لوگ زیادہ آئیں گے. I think اگر half نہیں quarter of the people in Islamabad come to me for family matters because they know کہ دوستی کروا دے گی ہماری. And I will probably not charge them for it. ہاں کوئی ڈاکیومنٹ تیار کروں گی ان کے لیے میں کر دیتی ہوں, وہ بھی نارمل لے کے. اور جب آتا ہے وقت پھر ایسا ہارٹ ڈالتے کہ وہ بندہ بینک کو گنتا ہی رہ جاتا ہے. تو you will have those opportunities. چھوٹے بچے, that is what upsets me. جی بولیے. میڈم آپ کے کنورسیشن کلاسز کافی آگے چلے گئی, کنورسیشن سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جج کیوں نہیں بنے؟ میں تھی جج. اچھا, I was in the Lahore High Court bench. کب سے کیا ٹرن ہم لوگ تو وکٹم سے نا, ہم لوگوں نے لیا تھا وہ کانسٹیٹیوشن پہ 53 ہم لوگ وہ تو اس میں ہمیں نکالا تھا. تو ہم لوگ اتفاق بھی نہیں ہوئے تھے, 6 مہینے بیٹھے تھے بینچ پہ آ گئے. بٹ وی آر امپورٹنٹ ہمارے ججمنٹس تو ریپورٹڈ ہیں, کچھ بھی کر لیں آپ. But that doesn't matter, believe me. Being a lawyer is equally much. آپ جیسے لوگوں کو بینچ میں اس طرف اس طرف ہونا چاہیے. نہیں آئی تھنک اس طرح آپ لوگ بھی, آئی ایم شیور آپ لوگ, آپ میں جب بوڑھی اور بڑی, خیر بوڑھی تو آلریڈی ہوں, جب آپ بڑے ہو جائیں میں کہوں گی بینچ پہ بیٹھو, انکریج کروں گی. ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ یورسیلف. آپ لوگ یور برائٹ ینگ مائنڈس, بس اپلائی کرو, ڈیڈیکیشن رکھو. وہ کہتے ہیں ہیو دا فائر ان یور بیلی کہ میں نے اس پروگریس کرنا ہے. اور بڑا آپ لوگوں میں کیپبلٹیز ہیں. یو نو ان بچوں کو میں دیکھ رہی ہوں, تھرڈ فیمل لائر ٹو جوائن دس ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد. And you cannot imagine how happy I feel when I see all these girls joining the profession. And یہ آپ سے زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں. Yes sir. زیادہ ہمارے جج صاحب کے سب ہوتے ہیں, لڑکیاں زیادہ ایماندار بھی ہوتی ہیں, زیادہ محنت بھی کرتی ہیں. It's a fact. And تو سوچیں a lot of them are married. گھر بھی چلاتی ہیں, بچوں کو بھی دیکھیں, کام بھی کرتے ہیں. I really respect these young girls. ہاں جی, آپ نے کسی نے ہاتھ اٹھایا پیچھے جی بچے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر پارٹیز آؤٹ آف کورٹ کو کانٹریکٹ ایگریمنٹ کر لیتی ہیں اور جس میں وہ لیڈیز کہتی ہے کہ آئی ریلنکوش دا رائٹ آف مینٹیننس, لیکن باپ جو ہے بچوں کی کسٹڈی نہیں کرے گا یا کلیم نہیں کرے گا, کیا ایسا ایگریمنٹ؟ ویری گڈ کوشچن اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے سوال مجھ سے کیا. جو ایک دفعہ عدالت میں آ جائے, میں آپ کو ایڈوائز کر رہی ہوں اپنے کلائنٹ کی, یو ہیو ٹو بی لوئل ٹو یور کلائنٹس.
عدالت میں وہ آ جاتے ہیں اور کورٹ بھی کوشش کرتے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں کوئی کمپرومائز ہو جائے. We may call it out of court compromise, but it's not really out of court compromise. آپ نے اور آپ دوسرے والے وکیل نے بیٹھ کے انہوں کے ڈرافٹس بنائیں, بیٹھ کے ڈسکس کریں, فائنلائز کریں, اینڈ میک شیور کہ جو پلینٹر ہے اس نے بھی ڈرا کرنا نا اپنا کیس, تو پلینٹر اسٹیمپ پیپر دے اور وہ اسٹیمپ پیپر پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا کمپرومائز آپ کو انٹروڈیوس کرے, اس کو وٹنس کرے اور اس کو کورٹ میں جمع کرتا ہے کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشنز. دوسری پارٹی غلط آ سکتی ہے. بلکہ اگر آپ کوئی سول کانٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور اس میں اگر آپ لکھتے تو پارٹیز اگری دیٹ دے ول ناٹ اپروچ اے کورٹ اینی کورٹ آف جوریسڈکشن اور اینی کورٹ ٹو فار ریزولوشن آف دا پرابلم, وہ بعض سب پھر ججز ہوتے ہیں پورا کانٹریکٹ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور جو ذرا مدھم طبیعت کے ہوتے ہیں وہ والے اس کلوز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یو کین ناٹ اسٹاپ اینی بڈی فرام گوئنگ ٹو کورٹ. So please remember, when you make a civil compromise بنا رہے ہیں, contract بنا رہے ہیں, آپ کوئی mediation contract بنا رہے ہیں, یہ والا آپ نے ڈالنا ہی نہیں ہے کہ یہ both the parties decide that they agree that they will not go to court. بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے, arbitrator والا clause ڈالنا ہے کہ جی. میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر کوئی پارٹی اپنا رائٹ کو نہیں اسی میں آ رہی ہوں کہ عورت کا اپنی مینٹنس کو چھوڑنے چاہیے, بچوں کی وہ نہیں چھوڑ سکتی. اگر وہ اگری بھی کر لیتی ہے میں نے بچوں کی مینٹنس چھوڑ دی, پلیز ریمبر any agreement between the parents about the children is not binding on the court. چاہے آپ نے کمپرومائز کری ہوگا, بعد میں ریلائز کر دیا میں نے غلط کیا, تو وہ یہ ہمارے کسی پرائم منسٹر جمالی ان کی بھتیجی کا یہی ہوا تھا. انہوں نے کہا جی 1000 روپے دے دے گا. میں نے کہا جی کون سی بات کر رہے ہیں, پرنس سے لڑکا لڑکی, and I got a degree. اور اس زمانے میں 16,000 روپے فی کا, which is I'm talking about the early 90s, دیا تھا جج نے, حالانکہ یہ کمپرومائز ہو گئی تھی کہ میں نہیں لوں گی. اچھا ایک اور بات ہے, میں بتا دوں یہ بھی سپریم کورٹ نے کیا کہ عورتیں جو اپنا حق میں لکھ کر دے دی, میں نہیں معاف کرتی ہوں حق میں, وہ سپریم کورٹ نہیں الاؤ کرتا. وہ کہتا ہے کہ جی women do silly and foolish things to win the affection of their husbands, اور یہ اس قسم کی حرکتیں کر دیتی ہیں جو حق میں ہے, ایک شرعی فرض ہے اور اس میں اس کو ریٹائر کرنا ہے. تو سپریم کورٹ نے دلایا اس کی, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ عورت نے لکھ کے دے دیا کہ میں نے معاف کرتی ہوں, پھر آگے کر ٹو ٹیک دی تھنگ. ایک اور بات میں بتا دوں, پلیز 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 بی ویری کیئرفل. آپ نے اپنے پلینٹس کو کلین رکھنا ہے, آپ ان میں گند نہ کریں. اگر آپ گند کریں گے, کیریکٹر اساسینیشنز کریں گے, تو چاہتے ہیں تو بھرے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کو بولنے دو وہ ایک ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, جتنا بولتے ہیں ان کو بولنے دیں, ان کے تفاصل بھی ہو جاتا ہے لوگوں کا. آپ نے اگر ان کے کیریکٹر اساسینیشن کی, میں بتاتی ہوں ایک کیس کا بتا دیتی ہوں, وہ کسی میں بند کرنے والی بات ہے. دس وومن وانٹڈ کھلا, اس کھلا کے دعوے میں اس آدمی پہ اس نے کوئی اتنی اس کو دشار کی, اس نے کیریکٹر اساسینیشن کیا. وہ آدمی آیا عدالت میں, اس نے دیشت کو ڈگری دے دیں, اس کو ڈگری مل گئی. اس بندے نے سرٹیفائڈ کاپی اس کی پرنٹ کی نکالی, اس نے جا کے کیس کر دیا ڈیمیجز کا. یہ مجھے ملائیں گے, دیکھیے ریمبر آپ جو پلیڈنگز ہوتی ہیں پبلک ڈاکیومنٹس, اینی بڈی کین گیٹ دیٹ. مجھے ایک پبلک ڈاکیومنٹ میں اس نے مجھے ملائیں کیا. آف کورس لوور کورٹس اور آؤٹ آف باکس تحقیق کرتے ہیں, سب کچھ نہیں ملا. وہ ہائی کورٹ گیا, علی نواز چوہان صاحب کے ریسنٹلی کا انتقال ہوا, انہوں نے ڈیمیجز گرانٹ کی. وہ عورت پھر آگے تو بندہ بڑا خوش ہو گیا, بندے نے اپیل کیا تھا کہ مجھے نہیں گرانٹ ہوئی ڈیمیجز, مجھے ملائن کیا گیا ہے, میرے کیریکٹر اساسینیشن کیا گیا. علی نواز چوہان صاحب نے اس کو ڈیمیجز دیے. وہ عورت اس کے خلاف چلی گیا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے ڈیمیجز بڑھا دیے. اس نے کہا آپ کا کوئی حق نہیں بنتا, آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں لگایا, آپ نے اس کو الکوہولک کہہ دیا, آپ نے اس کو وومنائزر کہہ دیا, آپ نے اس کو 50 باتیں آپ نے کہہ دی. ایک تو ڈاکیومنٹ لگا دیتی, ایک تصویر لگا دیتی, کچھ تو کرتی. آپ کے منہ میں جو آتا کہ آپ بولتی گئی ہیں without substantiating anything documentary evidence, without putting it, and she had to pay the damages. So be very careful. اور پتہ کیا ہے, فیملی میٹرز میں گند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ڈیورس ڈیز تیار کر کے دیجیے کہ تم فائنلی آف ٹیمپرمنٹ دے وانٹ ٹو لیو اٹ سیپریٹلی. میں تو کرتی نہیں, میں تو لکھتی ہوں the parties are now divorced for reasons best known to them, they are not part of this thing. After divorce جو آ جاتی, they're not the subject matter of the present plaint.
ضرورت ہی نہیں ہے. So keep your plates clean. بولے کہ آپ کو بابا سرکار جیسے ہیں نا آپ کو بھی فائن کر دیں گے کہ آپ نے لکھا کیسے ہے. اس نے نہیں کیا تھا. ایک بندہ تھا چنا سے لا کر لیا, میرا ایک کلائنٹ تھا پاگل تھا, تو اس نے جا کے کہا ریٹ موو, مجھے کہہ رہا میں کہ میں نہیں بے وقوفیاں کرتی, جاؤ خود کر لو. خود جا کے اس نے ریٹ موو کی, وہاں سے کہ بچے کو دودھ پلائے, بریسٹ فیڈنگ کرے. محسن کے آنے کا مجھے پہلے یہ بتا کہ میں آپ کو 2 لاکھ کا فائن کیوں نہ کروں کہ آپ نے یہ ریٹ موو کیا ہے. اس کو 2 لاکھ کا فائن کیا نہیں, واپس پیسہ تو سو بنی بھی تھے. محسن کیا وہ بڑا دماغ جج ہے. تو یہ ڈونٹ ڈو سلی تھنگس لائک دیٹ. پتہ کیا ہوتا ہے, میں نے ریفیوز, اگر میں چلی جاتی نا, انہیں مجھے کہنا تھا کہ میں نے آپ کو کیا ہو گیا تھا, آپ کو کون سا دورہ پڑا تھا جو آپ نے ریٹ فائل کرتی ہے. اینڈ ریٹ جو ہے نارملی ریٹ ڈز ناٹ لائی ایز اے پرائیویٹ انڈیویژل. دیر آر اے فیو کیسز جہاں میں پرائیویٹ انڈیویژل خلاف ریٹ لائی کرتی ہے, مگر آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے کہ آپ ہیویس کو آپ اس کا کرتے ہیں, اس میں آپ ایسے جو پارٹی بناتے ہیں نا گورنمنٹ فنکشن میں, very few cases جس میں writ against private individuals has been allowed or private institutions. تو be careful what you write. Chronological order میں رکھیں, جس کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. جس کو انٹروڈیوس کرائیں, پھر شادی کا دیکھیں, بچوں کا دیکھیں, بتا جی marriages did not work out whatever. چھوڑ دینا, یہ تو چل رہی ہے, یہ لکھیں, وہ بھی کہتا ہے یہ بھی لکھیں, یہ بھی چھوڑ دیں گے جی. اس کا یہ اس پہ کوئی ججمنٹ دے سکتا کہ آپ اچھے تھے کہ برے ہسبینڈ تھے. آپ کو کیا چاہیے, مینٹیننس چاہیے, چلو مینٹیننس کرتا ہے. کتنا کماتا ہے, کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس. وہ لیکن جسٹ بی ویری, اپنے پلینٹس کو کلین کٹ رکھیں. اینڈ اس کو بلیو می ججز ول اپریشیٹ یو اف یو ڈو دس. ان کو بھی تو پڑھائی کم ہو جاتی ہے نا, تو ٹو دا پوائنٹ اینڈ پریسائز رکھیں, کشیدہ کاری نہ کریں. And go according to the law. The more law you quote in your plaint, in your pleadings, the more the judge knows you're talking about. جب بھی بازا وہ کہتا ہے یہ کہ میں نے پہلے پڑھا نہیں, پڑھ لیتا ہے وہ بھی, اس کے لیے نالج انکریز ہو جاتی ہے. کتنی دفعہ ایسے عدالت میں کہا ہے, ہاں سب پڑھتے ہیں, ایسا یہ والا رول ہے. اچھا, it's a friendly thing. It's not کہ میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ گیا, وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ گیا. It's a very friendly conversation چلتا ہے. یہ سب پڑھ تو لینا, یہ سب پڑھے نا, اس طرح سے. فار ایگزامپل میجورٹی ایکٹ جو ہے وہ بھی بچوں پہ اپلائی کرتا ہے میجورٹی ایکٹ, کہ گارڈین شپ کا ایک مسئلہ ہے, اس نے گارڈین شپ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, اور اگر وہ بچہ ڈیورنگ دا پروسیڈنگس 18 سال کا ہو جاتا ہے تو جج اس کو نہیں اپوائنٹ کر سکتا گارڈین. اور اگر گارڈین اپوائنٹ کر دیتا ہے جج, obviously وہ بچہ پھر ایڈلٹ کنسیڈر کیا جائے گا دی ایج آف 21. دس از واٹ دا میجورٹی ایکٹ سیکشن 2 سیز. یہ جج صاحب نے وہ پڑھو تو پہلی ریڈنگ میں نہیں لگتا آپ کو. جج صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں بٹ یہ میں کہا سر یہ میں بھی 2-3 دفعہ پڑھ کے ریئلائز واٹ دس سیکشن از سیئنگ, اینڈ وی ہیڈ اے نائس چیٹ اباؤٹ اٹ. ہاں باقی یہ کر لیے تو یو نو ایک فرینڈلی چیٹ بھی ہو جاتی ہے, وہ بھی سیکھ لیتے ہیں, آپ کو سکھا دیتے ہیں. بعض ججز آپ کو کہتے ہیں آپ نے وہ پڑھا نہیں سر پڑھ لیں, آپ ان سے سیکھ کے آ جاتے ہیں. سو لرن ٹو ارن ریسپیکٹ فرام ججز, یو ول لرن the respect when you learn to be good lawyers. Any questions? جی بچے کیا بیٹا, I can't hear you, can you speak up? کیا ایک اپنے آپ سے سوال کریں, کیا مرد کے پاس کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے طلاق دینے کے لیے؟ میم اگر شوہر رضامند بھی نہیں ہے, میں نے اس سے زیادہ نہیں ہونا, تو صرف یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے تو میں نے کھلا دیا. That is enough. حضرت زینب کا یہ تھا نا, جب آپ زید بن ثابت کے نکاح میں تھی, زید بن ثابت اس پرسن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں زید کے ساتھ خوش نہیں. تو آپ نے پوچھا مارتا ہے, پیسے سے تنگ کرتا ہے, بری حرکتیں ہیں, عادتیں بری ہیں, سب کچھ نہیں, اس میں دل کو نہیں بھاتا. آپ نے حضرت زید بن ثابت کو بلا کے, اچھا آپ نے پوچھا حضرت زید سے کہ کیا باغات واپس کرنے کے لیے تیار ہو جو اس نے تمہیں دیے تھے؟ اس نے یا رسول اللہ وہ بھی اور اس سے بڑھ کر. تو آپ نے کہا نہیں بس باغات واپس کرو. آپ نے بلایا حضرت زید کو, ایک طلاق کو انہیں طلاق دی. اور حضرت زینب نے پھر کے لیے آپ نے رشتہ بھیجا. شی واز دی واحد بیوی آپ کی ازواج محترمات میں واحد تھی جنہوں نے استخارہ نکالا تھا حکومت کے نکاح میں جائے. آپ کا ہر عمل ہمارے لیے لیسن تھا. وہ ہمیں یہ بتانا تھا کہ اڈاپٹیڈ بیٹے کی بیوی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں,
सगे बेटे की बीवी या विडो के साथ आप डिवोर्सी या विडो के साथ नहीं कर सकते आयत में आई थी। जी आयत में। आयत पॉसिबिलिटी थी आप वो आयत थी जो उन्होंने इस्तिखारा निकाला तो शी डिडंट हैव उसने कोई रीजन नहीं, मैं दिल को नहीं खाता मर्द नहीं करता हूँ तो तलाक 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 करता है ना, कोई वजह नहीं स्ट्राइक करता। इसी तरह से डोंट हैव टू, तो जब इसमें मैंडेटरी नहीं है तो मैं उसे गंदा क्यों कहते हैं? आप कहते जी इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ टेम्परामेंट, गंद मत करें। गंदे के साथ दूसरी पार्टी को एंटेगनाइज करते हैं और आउट ऑफ कोर्ट और कितनी प्राइवेट लाइफ स्पेशली बच्चे कंसर्न है वो उनके दिलों में बातें रह जाती हैं। जब आप फैमिली मैटर्स कर रहे हो ना, आज से स्पेशली ना बच्चे इन्वॉल्व हो, आज से 20 साल आगे अपना दिमाग लेकर जाएं, इफ नॉट मोर। क्यों हम क्यों why should we be the reason for a constant quarrel between the two? आराम से नहीं हो, वो भी खुश हो गई यार मेरी गालियां नहीं दी, मुझे बुरा भला नहीं कहा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जो भी कर रहा है, खुला हो, delegated right of divorce हो, हाँ, the solution of marriage is on the grounds of the complications of years, तो आप लोग करेंगे, but evidence के बगैर बात मत कीजिए। अभी कुछ भी है responsible for that, हमने देखा राजकोट में जज ने कहा apologize करें, ये फाइज इस आपके साथ मेरे साथ हुआ, वो मेरी व्हील चेयर में थी बेचारी क्लाइंट, तो मुझे फाइज साहब ने पूछा कि where is your client? मेरी लॉर्डशिप she is there in the wheelchair, तो who is she come with? मैं कहा I think her brother। अब वो क्लाइंट उसकी खावंद है, खावंद तो नहीं हो सकता, खावंद वहाँ खड़ा था, भाई है, मैं हमसाया है, कज़न, मुझे क्या ताल्लुक उससे, मेरा ताल्लुक मेरी क्लाइंट से। मैं कहती हूँ it's her brother। तो मियाँ बोले नहीं जी, हर दफा अलग अलग बंदों के साथ आके वकील साहब ने बोलना शुरू कर दिया, भाई जजानी का माफी मांगी, वरना मैं आपके कस का बच्चा कटा रहा हूँ। तो दोनों को माफी मांगनी पड़ी। तो वो कहे गंद मत करे, कीप इट क्लीन। कोई जरूरत नहीं, we don't have to stoop to the levels, और आपको अपने क्लाइंट्स को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ज्यादा देर बोलते ना तो आप बदतमीजी मत करें, आप आराम से समझाएं कि जी आप जो बात कर रही हैं ये नहीं हो सकता। आज यही बात हुई थी तो मेरे हिसाब से ये नहीं हो सकता। This is not the point before the high court. ये पॉइंट पर है। Okay, any more questions? खुला और डिवोर्स, जो सेल्फ डिवोर्स होता है, इसमें जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी लेडीज को मिल चुकी है वो एंड जो वो है जो हकमैर है वो वापस करेगी औरत भी? औरत हकमैर अगर उसको मिल गया उसको वापस करेगी, नहीं मिला तो उसको फॉरफिट कर देगी। और अगर ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द मैरिज उसके शोहर ने उसको कोई प्रॉपर्टी दिलाई, उसको कहते हैं ज़र-ए खुला। तो जब वो जवाब दावा डालेगा ना तो उसमें वो लिखेगा कि द ज़र-ए खुला इज सच एंड सच थिंग, दीस प्रॉपर्टीज वर बॉट बाय मी, और सबूत लगाया था कि उसको लगाएगा कि ये मैंने इसको लेकर दी थी, वो औरत को वापस करना पड़ेगा। बट प्लीज रिमेंबर टू प्रे फॉर इट, अदरवाइज ना क्या होगा, अलग से सूट करना पड़ेगा, वो भी सिविल सूट में जाना पड़ेगा, उसमें मांगे आप ज़र-ए खुला कहते हैं उसको। सो यू मस्ट मेक श्योर दैट आप अगर आदमी को रिप्रेजेंट करें और ऑर्डर को खुदा दे उसको वापस कराएं। हकमैर भी वापस कर दें, हकमैर तो वापस करेगी या फॉरफिट करेगी, अगर मिल गया तो वापस करेगी और अगर नहीं मिला तो उसको फॉरफिट करेगी। शी इज बाइंग हर फ्रीडम बेसिकली। और एक अभी नया शुरू किया लोगों ने, वो भी साकिब साहब साहब की जजमेंट आ गई है कि औरतें जब मांगती है ना हक में है, सॉरी जब तलाक लेती हैं कुछ करती हैं तो प्रॉपर्टीज जो देते हैं तलाक में दे डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग, तो वो कहती है जी आपने दिया है, तो आदमी आगे से कहती बेनामी ट्रांजैक्शन, मैंने बेनामी, उस पर साथ साथ की रूलिंग आ रही है कि अच्छे वक्तों में तो आप देकर देते थे, बुरे वक्त होते तो आप कहते हैं बेनामी है, उन्होंने मना कर दिया। That is again a judgment law. Okay, you have to look for that ruling. And when it was used, but the judge didn't accept my application. Because मुझे लाते हैं मौका, फिर वो आपने पार्टीज को कराची में चले गए, वहाँ पे जाके मैंने वो कर दिया, उनके वकील ने क्या कंप्रोमाइज करवा दी थी, दोस्ती करी तो लाख ही नहीं होंगे। तो ये आप लोग ये लेटेस्ट एक और बीमारी है, शी इज बाइपोलर, ही इज बाइपोलर, ये जरूर कहते हैं। आपने क्रॉस एग्जामिनेशन की किताबें पढ़नी है प्लीज, और आपने क्या पूछना है, आर यू क्वालिफाइड टू डिसाइड द स्टेट ऑफ हर मेंटल हेल्थ। मैंने एमए साइकोलॉजी किया, आर यू क्वालिफाइड, आर यू अ साइकियाट्रिस्ट होने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है। नो आई एम नॉट। बात अच्छा जी आपकी भी बाइपोलर थी,
آپ نے اس کا علاج کرایا تھا؟ کوئی ثبوت ہے؟ آپ اچھے شوہر تھے نا. تو آپ نے دیکھیے بعد میں آپ بتا آپ لوگوں نے یہ ول تھنک آن یور فیٹ. کراس ایگزامینیشن چاہے وہ فیملی میں ہو, چاہے وہ سول میں ہو, چاہے وہ کرمنل میں ہو, یو گوٹ ٹو تھنک آن یور فیٹ. اور کراس ایگزامینیشن پہلے سے پریپیئر کر کے لے کے جائیں. وہ فیملی میں ایویڈنس کنسسٹ آف 2 things: ایگزامینیشن ان چیف اینڈ کراس ایگزامینیشن. چیف چونکہ فیملی میٹرز بہت لمبا لمبا کرواتی تھیں عورتیں آ کے, احمد بھی لمبے لمبا, انہوں نے کہا جی ایفیڈیوٹ دے دیں. تو وہ ایفیڈیوٹ دیتے اور دوسری پارٹی کے پاس جاتے, دوسری پارٹی آ کے پھر کراس ایگزامن کرتی ہے. اینڈ اگین ویری ڈس اپوائنٹڈ میں دیکھتے کہ بھائی سینئر کاؤنسل آپ کو تو پتا ہونا چاہیے, وہ ایفیڈیوٹ لے کے کوشچن کر رہے ہوتے. آپ نے اس کے لیے پلینٹ پڑھنا ہے, ریٹن اسٹیٹمنٹ پڑھنا ہے, اور آپ نے ایفیڈیوٹ پڑھنا ہے. اینڈ اس کو پلیز لکھ کر لے کر جائیں. کوشچن بعض دفعہ ایک کوشچن میں آپ کو 3 سوال آتے ہیں, نیکسٹ سوال کاٹ دیجیے. میک شیور یو پریپیئر. جب ایسے کرتے نا اوپر اوپر سے کرتے ہیں, پلیز ڈونٹ نو دی ڈیٹیلز آف دی کیس, وہ ہار جاتے ہیں کیس. ریلیونٹ کوشچنز ہی نہیں کرتے. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کے کالجز میں آج سکھا رہے ہیں آج کل کراس ایگزامینیشن کیسے کرتے ہیں؟ No? That's a very important part of proving a trial. I think the most important thing is the cross-examination and then the final arguments. ایک کتاب ہے ایکسلنٹ کراس ایگزامینیشن, رائٹر کا نام نہیں یاد آ رہا. I think we should invest in that. اور پڑھیں ان کو, because پورا crux جو ہوتا ہے ٹرائلس کا کراس ایگزامینیشن میں ہوتا ہے. You have to, and by the way, you don't have to prove the case. Your client has to prove the case. اس کو فیکٹس بنے گا, فیکٹس پر ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن. تو مگر کہہ دیں کلائنٹ کو آپ کہ آپ کا کام ہے پروو کرنا, میرا کام نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتی اس میں. صرف اس وقت کہہ سکتی ہوں irrelevant question, obnoxious question, repetitive, objection, overruled, sustain, یہ ہوگا نا. تو آپ لوگ پلیز اس کا لیڈ کریں if you want to be trial lawyers. And family میں تو ٹرائلس ہوتے ہیں, ٹرائلز ہی ہوتے ہیں فیملی میں. فیملی is one thing you can't get away with. دوسرے مطلب you can't probably get away. So بک میں انویسٹ کر دیجیے, میرا ایڈوائز یہ ہے آپ کو. if you intend to do trial law, چاہے وہ فیملی ہو, سول ہو, جو بھی آپ کر رہے ہیں کرمنل ہو, وہ کتاب ضرور دیجیے. It will be beneficial for whatever field of law you want to choose to be in. Anything else? Okay? Great.